स्कूल एज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, क्या हम अपने तलबा को ज़िंदगी के लिए तैयार कर पा रहे हैं या कि सिर्फ और सिर्फ हम उनको नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फजल न्याजी साहब और सब पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया। आपका जो सवाल है उसका मुख्तसर जवाब तो यही है कि जी हाँ, वो सिर्फ मुलाजमत के लिए ही शायद तैयार कर रहे हैं, अमली ज़िंदगी के लिए हमारे तालीमी इदारे नहीं तैयार कर रहे। इस बात को समझने के लिए मैं चाहूँगा कि जो मेरा कॉन्सेप्ट तालीम का है, और ज़ाहिर है कि मैंने आप जैसे जो अहले इल्म हैं उनसे ही चीज़ें सीखी हैं, तो उसमें मेरे सामने जो बात सामने आती है वो ये आती है कि हम तालीम असलन किस को कहते हैं। उसमें जो सबसे बेसिक बात है वो ये है कि एक तो हम पहले अपनी शख्सियत को समझें, अपने आप को समझें। हम जो नजर आते हैं ये हमारा जिस्म है और हम इस जिस्म के अंदर रहते हैं, यानी हमारी असल शख्सियत जो है वो असल में इस जिस्म के अंदर रहती है और वही अकाउंटेबल है, उसी को एक दिन जवाबदेही के लिए खड़े होना है। लेकिन वो एक गैर मरई शख्सियत है, यानी वो एनर्जी बीइंग है। जब वो दुनिया में आती है तो दरअसल उसके पास 3 तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं और वो 3 तरह के कॉन्सेप्ट दुनिया में लेकर आती है। यानी हम में से हर शख्स जो है जब दुनिया में आता है तो वो 3 बड़े कॉन्सेप्ट्स लेकर आता है। उनमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो खैर और शर का कॉन्सेप्ट है। यानी हम में से हर शख्स ये बहुत अच्छी तरह से जानता है, जब वो एक शऊर की उम्र को पहुंचता है, अभी वो बच्चा ही होता है तब भी वो जानता होता है, लेकिन जब एक शऊर की उम्र को पहुंचता है तो उसे बिल्कुल खैर और शर के मामले में कोई ऐसी चीज सामने नहीं आती कि वो उससे इनकार कर सके। मसलन वो दयानत को जानता है, वो सच्चाई को जानता है, वो ये जानता है कि अहद की क्या अहमियत है। लेकिन सूरत हाल ये बनती है कि वो ये सब जानते हुए अपने साथ तो वो दयानत चाहता है, लेकिन बाज़ों का दूसरों के साथ बददयानती करता है। यानी दुनिया का कोई शख्स भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने साथ बदअहदी चाहेगा, अपने साथ धोखा चाहेगा, वो नहीं चाहेगा। ये इंसान की फितरत के अंदर सबसे बड़ी चीज है जो वदियत कर दी गई है। वो दुनिया में आता है तो खैर और शर का कॉन्सेप्ट लेकर आता है। दूसरी जो इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है रियाजियाती कॉन्सेप्ट या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जिसको आप कह सकते हैं कि वो ये जानता है कि छोटा क्या है, बड़ा क्या है, यानी कंपैरिजन्स को जानता है, एनालिसिस करना जानता है, लेकिन ये सारी चीजें रॉ फॉर्म में उसके पास होती है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट उसके पास होता है वो है जमालियाती कॉन्सेप्ट, जिसको एस्थेटिक्स कहते हैं, जिससे मोहब्बत, नफरत और इस तरह की जज्बात वो उसके अंदर पैदा होते हैं। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट इंसान लेकर पैदा होता है। इनमें पहला जो खैर और शर का कॉन्सेप्ट है ये बुनियादी तौर पर तमाम इंसानों में एक जैसा है। रब्बे करीम ने इसमें कोई फर्क नहीं रखा इंसानों में। यानी ऐसा नहीं है कि किसी पहाड़ पे पैदा होने वाला और किसी महल में पैदा होने वाला और किसी बड़े शहर में या बड़े मुल्क में पैदा होने वाला शख्स और तरह से खैर और शर का कॉन्सेप्ट रखता हो और एक झोपड़ी में पैदा होने वाले का कोई और हो। यानी इस मामले में तमाम इंसान बराबर है। तो सबसे पहला काम जो तालीमी इदारों का बनता है, असातिज़ा का बनता है, कि वो इस कॉन्सेप्ट की रोशनी में तालिब इल्मों के कैरेक्टर की डेवलपमेंट पे काम करें। यानी वो बच्चों को सिखाएं, यानी अमल के जरिए से सिखाएं कि दयानत क्या होती है, सच्चाई क्या होती है, क्योंकि ये चीज किसी के सामने जब रखी जाती है तो उसके लिए अजनबी नहीं होती। हमारा तालीमी निज़ाम इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। पहली चीज, जब वो इसके ऊपर काम नहीं करता तो फिर होता ये है कि इंसान जो है वो किरदार के एतबार से डेवलप नहीं। बाकी के जो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं वो तमाम लोगों में एक जैसे नहीं होते। यानी किसी में
زیادہ اس کی کسی خاص دائرے میں زیادہ صلاحیت ڈالی جاتی ہے. کوئی بہت اچھا آرٹسٹ بن سکتا ہے، اس کے اندر اس کا پوٹینشل ہوتا ہے. کوئی بہت اچھا استاد بن سکتا ہے. یعنی اس میں پروردگار عالم نے بہت ویرائٹی رکھی ہے. لیکن کسی کے اندر خاص طرح سے کسی خاص چیز کا وہ کانسیپٹ بہت اچھی طرح سے ڈال دیا. تعلیمی اداروں کا دوسرا بڑا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کے اندر اس چھپے ہوئے پوٹینشل کو سامنے لانے کی کوشش کرے. بچوں کو یہ بتائیں کہ وہ زمین کے اوپر کسی خاص مقصد کے لیے آئے اور وہ اپنا وہ پوٹینشل نکالیں، وہ سیکھیں کہ انہوں نے یہاں پر کیا خدمت کرنی ہے. یعنی جب یہ چیز تعلیمی ادارے کریں گے تو پھر ایک استاد جب بنے گا تو وہ استاد ہوگا. جب کوئی ڈاکٹر بنے گا تو پھر وہ ڈاکٹر ہوگا. اسی طرح سے کوئی کارپینٹر بنے گا تو وہ کارپینٹر ہوگا. کوئی کابلر بنے گا تو وہ کابلر ہوگا. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ ہے کہ ساری توجہ ہمارے تعلیمی اداروں کی کس چیز پہ ہے؟ وہ ہمارے جسم. ہمارا جسم جو ہے یہ اصلاً کیا چیز ہے جو آپ کے آگے وہ کھا لیں. ہمارا یہ جو جسم ہے یہ اس کی جبلتیں ہیں، اس کی انسٹنکٹس ہیں. اور یہ جبلتیں جو ہیں یہ دو طرح کی ہیں. یہ ہے کہ اس جسم کو زندگی ظاہر ہے کہ گزارنی ہے اور اس کو زندہ رہنا ہے، تو اس کی ایک جبلت کی نوعیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں سروائیول آف دی سیلف کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ اس کو کھانا ہے، اس کو پینا ہے، اس کو شیلٹر چاہیے، اس کو پناہ گاہ چاہیے. دوسرا جو اس کا ہے وہ سروائیول آف دا اسپیشیز کے لیے، یعنی وہ جنس کی جو آپ کی انسٹنکٹس ہیں وہ انسان میں رکھی گئی. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر انسان کی اصل شخصیت کی تربیت صحیح خطوط پر ہو، اس کو کردار کی بلندی کی طرف لے جایا جائے، اس کے اندر چھپے ہوئے پوٹینشل کو ڈیولپ کر لیا جائے، تو وہ ان انسٹنکٹس کو قابو میں رکھے گا. آپ کبھی دیکھیں کہ جانوروں کا ایک باڑہ ہو تو وہاں پر جب جانوروں کو خوراک کے لیے یعنی ان چارے کے لیے نکالا جاتا ہے تو وہ ایسے بھاگتے ہیں، یعنی وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کون اس میں روندا جا رہا ہے، بلکہ وہ اپنے چارے کے اوپر جاتے ہیں. آپ کبھی ہمارے ہاں ذرا دیکھیں کہ جب شادی کے موقع کے اوپر کھانا کھلتا ہے تو ہماری کیا حالت ہو. یعنی ہم انسانوں کی اگر یہ حالت ہے تو یہ پھر ہم جانوروں سے بدتر صورت میں چلے جاتے. اور جانور تو پھر بھی اپنا چارہ کھا کے وہ سمیٹتا نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کا حق بھی سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہم جبلتوں کے غلام بن کر زندگی بسر کرتے ہیں. تو ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں تعلیمی ادارے کوئی دیواروں کا نام نہیں ہے. تعلیمی اداروں میں ہم تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. ہم چونکہ اس بات سے ہی واقف نہیں ہوتے معذرت کے ساتھ کہ انسان کا شرف کیا ہے. انسان کا شرف جو ہے وہ اخلاقیات ہیں، وہ خیر و شر کا شعور ہے، وہ اس کا وہ پوٹینشل ہے جس کو اجاگر کرنا چاہیے. ہم وہ نہیں کرتے تو پھر ہم ان کو بہت معذرت کے ساتھ ایسی طرف لے جاتے ہیں جو ان کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتے ہیں. ہمارا تعلیمی نظام اس وقت جو بڑا ظلم کر رہا ہے معذرت کے ساتھ، وہ یہ کر رہا ہے کہ انسان کو شرف انسانیت سے گرا ہے. اس لیے میرے الفاظ بڑے سخت ہیں بہت، لیکن میرے دل میں دکھ بھی بہت ہے کہ ہم انسان کس لیول کے اوپر چلے گئے ہیں. ہمارے پروردگار نے ہمیں یہ کہا تھا کہ جیسے اللہ نے یہ فرمایا نا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. یعنی وہ جس نے اس خیر و شر کی جو اللہ نے اس کو الہام کر کے دیا ہے، جو اس کی قدر کرے گا تو فلاح تو وہ پائے گا. تو ہمارے تعلیمی اداروں میں جو کام ہونا چاہیے، بس میں مختصر بس اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی کردار سازی کریں اور ان کو پھر ان کے پوٹینشل کو دریافت کرنے کا طریقہ بتائیں. پھر وہ سیکھیں گے کہ پرابلم سالونگ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں،
क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है, दूसरे इंसानों के साथ मामलात करते हुए हमें दूसरों के हुकूक का कैसे ख्याल रखना है, हमें ये हम अपने अंदर वो चीज पाएंगे कि हम इंसानियत की खिदमत करने के लिए आए, न कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं और ये है कि अब CSS कर लिया जाए, डॉक्टर बन रहे हैं तो सारे डॉक्टर बनते चले जाएं, इंजीनियर बन रहे हैं तो सारे इंजीनियर बनते चले जाएं, बल्कि हम जिस चीज का पोटेंशियल रखते हैं वो करें। तो बस आखिरी सिर्फ एक जुमला है कि बुनियादी तौर पर तालीमी इदारों का काम कैरेक्टर एथिक का है, पर्सनैलिटी एथिक सेकेंडरी है। हमारे तालीमी इदारों ने पर्सनैलिटी एथिक को इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि माजरत के साथ अब हम जानवरों को क्रॉस कर रहे हैं। मेरी ये गुजारिशात थी। बहुत शुक्रिया। बस मजीद अगर कुछ कहना है। थैंक यू जी साग साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत इसमें इजाफा किया हमारे कि हमें तालीमी इदारों में जिस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए वो इखलाक और किरदार है, वो कैरेक्टर है। इससे हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा सवाल मेरा आबिद वजीर साहब से है कि वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से अवामिल हैं, अगर हम सोचें कि जिसकी वजह से वालिदैन इस मुश्किल वक्त में स्कूल के साथ नहीं खड़े हुए, बल्कि स्कूल के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, स्कूल के लिए मतलब तालीमी इदारों के साथ नहीं है शाना बिछाना, बल्कि वो उसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। तो वो क्या फैक्टर्स नज़र आते हैं हमें, वो क्या चीज़ कम है जिसकी वजह से हमें ये वालिदैन की तरफ से फीलिंग मिली, या वो ट्रस्ट लेवल्स कम है, उसकी वजूहात क्या नज़र आती हैं हमें? आबिद वजीर साहब। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आपने ये वेबिनार अरेंज किया और कौम को हम ये बात बताएं कि एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और हमारा रोल क्या है। जो आपका क्वेश्चन है ना, जो पहला इम्पोर्टेंट एलिमेंट यह है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते क्यों हैं। ज़रा कुछ ये जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो अभी सर भी बात कर रहे थे, वो है कि बच्चों को हमने एजुकेट करना है, उनको हमने पढ़ाना है, सब्जेक्ट नॉलेज देना है, वो सारी चीज़ें जो हम स्कूलों में कर रहे हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग है, जो अभी सर बात कर रहे थे कि बच्चे को हमने जो है वो शर और खैर का जो है सबक देना है, बच्चे को सारी अच्छी चीज़ें बतानी है। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि हमने बच्चे को ग्रूम करना है, बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज़ हमने इंड्यूस करनी है, उसका पोटेंशियल हमने जो है वो बाहर लेकर आना है, और वो क्वालिटीज़ जो उसको 20 साल बाद जो है वो सक्सेसफुल बनाए, उसको वो नॉलेज जो है ना वो उसको देना है। जो इस वक्त मैं प्रॉब्लम समझता हूँ कि हम इससे थोड़ा सा पीछे हैं कि जब 20 इयर्स के बाद बच्चा मार्केट में आता है तो दुनिया चेंज हो चुकी होती है और हमारा बच्चा उस तरह सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये जो 3-4 मेजर फैक्टर्स हैं जिसके अंदर बच्चे की हमने फिजिकल ग्रूमिंग करनी है, मेंटल ग्रूमिंग करनी है, उसके सोशल नॉर्म्स को हमने डेवलप करना है, उसको कैरेक्टर का उसका वो बिल्ड करना है, साथ हमने उसको नॉलेज देना है जो एजुकेशन और सब्जेक्ट के ऊपर बेस करता है। जो प्रॉब्लम आई है पिछले चंद सालों में, जो पेरेंट्स का जो ट्रस्ट जो है जो स्कूलों के ऊपर डिस्टर्ब हुआ है, उसकी मैं जो सबसे बड़ी वो ये है कि हमारे पास अच्छे टीचर्स नहीं है। जो मार्केट में कोई बंदा टीचर बनना नहीं चाहता, उसकी वजह से एक गैप जो है वो क्रिएट हुआ है टीचर्स के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर और पेरेंट्स के अंदर। अगर हम जो है जैसे अभी बात हो रही थी कि जी हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना, आबिद साहब का माइक म्यूट है। आबिद साहब का माइक म्यूट हो। जी जी दोबारा बोल लो सर, सॉरी। हाँ कुछ थोड़ा सा रिवाइज। जो दोबारा मैं सारा बोल दूं या वो अभी म्यूट हुआ है? जी जी थोड़ा सा बिल्कुल आखिरी हिस्सा। चलिए
وہ جو ایلیمنٹ ہے, جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے سب سے پہلے اس میں کام کرنا چاہیے کہ ہم ٹیچرس کو ڈیولپ کریں, کوئی ایسے نارمس کریٹ کریں کہ لوگ جو ہے ڈاکٹر انجینئر بننے کے ساتھ جو ہے وہ ٹیچنگ جو ہے پروفیشن کے اندر بھی آئے. جو میرا جو اس میں نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ایسا لائن آف ایکشن ڈیولپ کرنا ہے کہ ہمیں ہر فیلڈ کے اندر ہر قسم کے لوگ چاہیے. وی نیڈ ڈاکٹرز, وی نیڈ انجینئرز, ہمیں عالم بھی چاہیے, ہمیں اکانومسٹ بھی چاہیے, اور ہمیں ٹیچرز بھی چاہیے. تو وہ جب اسٹوڈنٹ, ہمیں جو ہے بچے کے اندر وہ کوالٹی دیکھنی چاہیے کہ وہ کس فیلڈ کے اندر آگے جا کے ایکسیل کر سکتا ہے. انفارچونیٹلی ہم یہاں یہ نہیں کر رہے, ہم بچے کو یہ تو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, لیکن شاید ہم اسے کامیاب انسان نہیں بنا رہے. لیکن آئی تھنک بہت سارے اسکولز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, بچے کے کریکٹر بھی بلڈ کر رہے ہیں اور بچے کو اچھا پڑھا بھی رہے ہیں اور آگے جا کے بچے سکسیسفل بھی ہو رہے ہیں. دوسرا جو پیرنٹس کا جو ٹرسٹ ہے, پیرنٹ دیکھیں یہ 4 جو سٹیکس ہیں جو انوالو ہوتے ہیں, ایک پیرنٹس, ٹیچرز جو کہ اسٹوڈنٹ کے لیے کام کرتے ہیں, اور ساتھ مینجمنٹ آف دا ایجوکیشن سسٹم, وہ اسکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے. ان چاروں نے مل کر جو ہے بچے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. کچھ کام ظاہر ہے اسکول میں جو ہے مینجمنٹ کر رہی ہوتی ہے, وہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے کہ ٹیچر اچھے لیول پہ کام کریں اور بچے کو اچھے لیول پہ ایجوکیٹ کریں اور گروم کریں. اس کے لیے صرف کلاس روم انوائرمنٹ نہیں چاہیے, پورا آپ کو جو ہے 365 ڈیز کا ایک کریکولم جو ہے وہ ہر لحاظ سے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. کچھ جو ہے وہ کام پیرنٹس نے کرنا ہے کہ گھر جا کے بچے کے ایکٹیویٹیز کو انہوں نے جو ہے وہ دیکھنا ہے, ہوم ورک کروانا ہے, اور جو بچہ اسکول میں سیکھ کر آیا ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اور ٹیچر کا کام ہے کہ بچے کو نہ صرف اس نے اچھا پڑھانا ہے, بچے کے کریکٹر کے اوپر بھی کام کرنا ہے. وہ اسکول جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر آئی تھنک پیرنٹس کا جو ہے وہ ٹرسٹ ٹھیک ہے. جو اچھے اسکول کام کر رہے ہیں ادھر آپ کو آرام سے ایڈمیشن نہیں ملتا. جو پرابلم جو ہے جو ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں آئی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ایجوکیشن کے فیلڈ میں آئے ہیں جن کا ایجوکیشن سے لینا دینا نہیں تھا اور انہوں نے اس کو بزنس بنا لیا. ان کے اوپر پیرنٹس کا ٹرسٹ جو ہے وہ شیٹر ہوا ہے کہ وہ جب بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں تو ان کو وہ کوالٹیز نہیں مل رہی. دیکھیں بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو پیرنٹس جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ان کے مائنڈ میں کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم نے بچے کو اسکول کیوں بھیج رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کیا. جیسے ہی بچہ اسکول میں جاتا ہے تو بچے کے اندر وہ چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں جو وہ اسکول سے لرن کر رہا ہوتا ہے. اگر اسکول سے وہ کریکٹر لرن کرتا ہے, آئی نو کہ جو ہم جس اسکول میں پڑھتے تھے وہاں پہ جو ہمیں کریکٹر کے اوپر خاص کنسنٹریٹ اس لحاظ سے تھا کہ اگر انہوں نے بتایا کہ جھوٹ نہیں بولنا تو ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ جو ہے بچے کے اندر وہ چینجز آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں. بچہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ گروم کرنا شروع کر دیتا ہے اور پیرنٹس کا جو ٹرسٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو جہاں پہ پرابلم ہوتی ہے کہ جی جو ہے اگر ہم اچھا کام نہیں کروا رہے تو پھر پیرنٹس کا ٹرسٹ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ شیٹر ہوتا ہے. یہ جو موجودہ کنڈیشن کریٹ ہوئی ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کا ٹرسٹ جو ہے وہ تھوڑا بہت شیٹر ضرور ہوا ہے. اس کی جو وجہ تھی کہ جب یہ کووڈ آیا تو نو ون واز پریپیئرڈ, نہ ہماری گورنمنٹ پریپیئر تھی نہ ہمارے اسکولس پریپیئر تھے, اور ایک دم اسکول بند ہو گئے. اور جب یہ بند ہوئے تو منیمم جو ٹائم فریم تھا وہ 6 to 9 months کا ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ اسکول جو ہیں وہ بند ہوں گے. اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ آپٹیمسٹک تھے کہ شاید 15 جولائی کو اسکول اوپن ہو جائیں, جو کہ پاسبل نہیں تھا. تو وہ جو انپریپیئرنس کی وجہ سے ایک پرابلم کریٹ ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اسکولس نے اس میں بہت اچھا رول پلے کیا. انہوں نے فوراً جو ہے وہ گوگل کلاس روم جو ہے وہ ارینج کیے, انہوں نے LMS کا سسٹم ارینج کیا, بعض نے مائکروسافٹ ٹیمز کا سسٹم ارینج کیا اور بچوں کو جو ہے وہ انگیج کرنا شروع کیا. اس میں جو پرابلم یہ آئی کہ بعض جگہ پہ پیرنٹس جو ہے وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے کہ یار ابھی تو, یا بچے سمجھتے تھے کہ ابھی تو چھٹیاں ہم یہ کام کیوں کریں, اور اس کی وجہ سے یا وہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی اب بچہ 9 بجے اٹھے کیوں, بچہ تو ہمارا سویا ہوا ہے, وہ تو ابھی ریسٹ کر رہا ہے. یا پھر یہ ایلیمنٹ ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی ہمارے 4 بچے ہیں تو ہمارے پاس گجٹس نہیں ہیں, اتنے موبائلز نہیں ہیں, فون نہیں ہے, تو ہم بچوں کو کیسے جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ لنک کریں. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ گیپ آیا. میں سمجھتا ہوں اسکولوں نے تو فوراً اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر کے بچوں کو کام کروانے کی کوشش کی گئی.
لیکن جو پرابلم آئی وہ یہ آئی نمبر 1 یہ کہ جو سکولز ہیں انہوں نے 99% جو ہے وہ ایکیڈیمکس کے اوپر کنسنٹریٹ کیا کہ ہم سلیبائی کو کور کروا دیں, کچھ پڑھا دیں, کچھ اسائنمنٹس دے دیں وغیرہ وغیرہ. جو ادر ایلیمنٹ جو اسکول کے اندر بچے کے گروم ہوتے ہیں وہ اسپورٹس کی وجہ سے, وہ انٹریکشن کی وجہ سے, دوسرے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کی وجہ سے, ٹیچر اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو وہ چیزیں لرن کر رہا تھا, وہ چیزیں جو ہیں وہ بریک ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ جو ٹرسٹ ہے پیرنٹس کا ان اسکولوں نے جنہوں نے کام کروایا, مطلب ہمارے پاس فیڈ بیکس ہیں اسکولس کے جو جہاں پہ اچھا کام ہوا تو پیرنٹس نے ان کو اپریشیٹ کیا کہ جی, اور کچھ ایسے بھی اسکولز ہیں جو کام نہیں کروا رہے. لیکن جو پوائنٹ ہے کہ ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وٹ ایور دا کنڈیشنز میں بھی ہمیں اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہے. جیسے دنیا جو ہے اس وقت اپنے آپ کو نیو نارمل کنڈیشنز کی طرف لے کر جا رہی ہے. جو ابھی تک جو ہے جو WHO کی جو ورکنگ ہے کہ یہ جو ہے کووڈ کب ختم ہوگا نو باڈی نوز, لیکن اس کے لیے انہوں نے کہا ایک نیو نارمل کہ ہر بندہ جو ہے اس کنڈیشن کے ساتھ جینا سیکھ جائے, جس کے اندر ماسک امپورٹنٹ ہے, سوشل ڈسٹینسنگ امپورٹنٹ ہے وغیرہ وغیرہ. سیم از ٹرو ہیئر کہ ہمیں یہاں پر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر یہ کنڈیشنز پریویل کرتی ہیں یا ایسی کوئی کنڈیشن دوبارہ آتی ہے تو ہمیں جو ہے وہ ڈیجیٹل کے ساتھ پیرنٹس کو جو ہے اور اسٹوڈنٹس کو ساتھ لے کر اویئر کرنا ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ یہ کام کروا سکیں. اور اگر ہم جو ہیں اپنے آپ کو ہم آئندہ آنے والی کنڈیشنز کے لیے تیار کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ فیوچر کی پلاننگ نہیں کرتے. دوسرا مسلمانوں کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں ہے آ رہی کہ اس دنیا کے اندر کیسے جو ہے وہ ہمیں سروائیو کرنا. ظاہر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا میں 2 وارز چل رہی ہیں. ایک جو ہے وہ اچھائی اور برائی کی جنگ ہے, انسان اور شیطان کی جنگ ہے, اور دوسرا اسلام اور کفر کی جنگ ہے. یہ ہونی ہمیں جو ہے ہم اس کے لیے پریپیئر نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہم جو ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے, جو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا بھی یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ ہمیں اس دنیا میں سروائیو کیسے کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں وہ نالج گین کرنے ہوتے ہیں جس نے ہمیں سروائیول جو ہے وہ دینا ہے, اور وہ ہمیں چاہیے. وہ وار ریلیٹڈ بھی ہے, وہ ایجوکیشن ریلیٹڈ بھی ہے, وہ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ بھی ہے, وہ ہر فیلڈ کے اندر ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنا ہے. اس کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کام کیا آج بہت اچھا ہے. اس کے اندر ہم ایجوکیشنسٹ کو بیٹھنا چاہیے, ایسا کریکولم جو ہے وہ ڈیزائن کرنا چاہیے جو کہ بچوں کو جو ہے وہ سکسیسفل بنائے, نہ صرف کلاس روم کے اندر ایگزامس کے اندر بلکہ اس دنیا کے اندر. ابھی جو پرابلم ہمیں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم 20 سال بچے کو پڑھاتے ہیں اور وہ فرسٹ لا آف موشن, سیکنڈ لا آف موشن وہ پڑھائی جا رہے ہیں, اور 20 سال بعد جو ہے دنیا جو ہے وہ چینج ہو چکی ہوتی ہے, وہ ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہو چکی ہوتی ہے. ہمارے بچے مسلمان قوم جو ہے وہ ویل اویئر نہیں ہوتی. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بیٹھ کے قوم کو یہ سولوشن دیں تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنی قوم کو اچھا جو ہے وہ گروم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو عابد صاحب, کافی سیر اصل گفتگو کی آپ نے اس معاملے میں. اگلا سوال میرا میڈم اینی شہزاد سے ہے, اور آپ ماشاءاللہ سے بہت سیزنڈ ایجوکیشنرز بھی ہیں. تو میڈم, کیا زندگی میں کامیابی کی جو بنیادی شرط ہے وہ کوئی بہتر IQ ہے, یا شکل و صورت ہے, یا حاصل کیے گئے نمبرز ہیں, یا پھر کچھ اور ہے جو زندگی میں کامیابی کی وجہ بنتی ہے؟ تو آپ سے یہ سوال ہے کہ اس میں اگر آپ ہماری رہنمائی کریں کہ زندگی میں کامیابی کی بنیاد نمبرز, ہائی IQ, شکل و صورت, یا پھر کچھ اور؟ جی. Thank you, Fazal Saab, and a very good morning and Assalamu alaikum to everyone. You know, the question is very self-evident. اگر صرف ایک اچھی صورت ہی اگر ایک پیمانہ ہوتا سکسیس کا تو دنیا کا ہر خوبصورت آدمی بہت سکسیسفل ہوتا. اور and what is خوبصورتی? That's also something that's been devised by humankind, right? کہ خوبصورت کون ہے اور کون نہیں ہے. So in today's day and age, and ever since Allah created the world, success ka paimana depends on being a good human being. And what is a good human being? A good human being is somebody
who keeps others before the self, जहाँ ईगो आप अपनी छोड़ देते हैं और आप दूसरों के लिए काम करते हैं और उसमें खुशी हासिल करते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत छोटी एग्जांपल जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देती हूँ, कि अगर आप अपने बारे में सिर्फ सोचें तो आप एक इंसान आप अपने बारे में सोच रहे हैं, मगर अगर आप अपने अलावा अगर आपकी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, अगर हर बच्चे के बारे में सोचें अच्छा, तो अब हर बच्चे अब और हर बच्चा वही चीज करे, तो अब आप सोचिए कि सिचुएशन ए में जिसमें सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे थे, आप एक इंसान है जो आप अपना ख्याल रख रहा है, और अगर इस तरह का एक रिवाज हो जाए या एक सेंटिमेंट आ जाए where everybody is caring for one another, now in that situation 21 people are caring for you, 21 people are caring for number 2, 21 people are caring for child number 3, 21 students are caring for child number 4. So we don't double or triple goodness. Goodness expands or increases exponentially. तो दुनिया में सक्सेस के लिए, और हम स्कूल्स के हवाले से बात कर रहे हैं, IQ के अलावा EQ और SQ होता है, your emotional quotient and your social quotient. Your emotional intelligence quotient enables you to react or act according to the situation that is at hand. तो अगर आप एक कमरे में जाएं जहां लोग बहुत फॉर एग्जांपल अगर लड़ाई कोई हो रही है, तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस वहां आएगी और आप उसको यू विल de-escalate it. और अगर आप में वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी, तो you will also probably go and start fighting, what we see normally in our society. So people with very high IQs lack that EQ and SQ. So schools need to develop that. Also in schools, now let me take you back to ancient times, the days of Socrates and Aristotle, and they were called MKOs. They were called most known others, most knowledgeable others. अब उस जमाने में आप सोचिए कि जब हम कहते थे कि चीन भी आप जाइए एजुकेशन के लिए, अब तो आप गूगल के ऊपर you have your online lots of educational opportunities. But उस जमाने में you would go to Socrates, Aristotle, they were the most knowledgeable others. People would gain knowledge from them and so on and so forth. अब आप मुझे बताइए, in the current day and age, who is our MKO or what is our MKO? It is Google. It's a computer. So they don't have to come to you. They don't have to come to me. आपको अभी दुनिया की कोई भी चीज आपको पता करनी है, आप वो अपने उसके अंदर बार के अंदर टाइप कीजिए and you will get hundreds of different solutions for the question that you've asked. So now coming closely to the question that's been asked of me. So in this day and age, more than knowledge are your skills that are going to enable you to be successful. Skills of what? Skills, your social, emotional intelligence skills, your skills of communication, your skills of collaboration, your skills of creativity, your skills of innovation. And these skills will only be developed when you adopt a growth mindset. Now, what is a growth mindset? It's opposite to that of a fixed mindset. अब आप फिक्स माइंडसेट में हम क्या करते हैं, अक्सर टीचर्स बच्चे को और अक्सर वालिदैन अपने बच्चे की जब तारीफ करते हैं तो कहते हैं भाई हमारा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है हमारा बच्चा, ही इज वेरी इंटेलिजेंट. नाउ व्हाट हैपेंस देयर इज दैट यू आर टेलिंग दैट चाइल्ड अगेन एंड अगेन कि आपकी इंटेलिजेंस है, तो बच्चा कहता है भाई मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूँ, अब तो मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है. आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर टीचर्स बोलते हैं बच्चा इंटेलिजेंट बहुत है, मेहनत नहीं करता, क्योंकि आपने उसको इतना इंटेलिजेंट बोल के आपने उसको ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मुझे अब मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है. ऑन द अदर हैंड, इन अ ग्रोथ माइंडसेट, अगर आप बच्चे को ये बोलें कि बेटा अभी यू हैव नॉट डन दिस एज येट, सो द पावर ऑफ द टू वर्ड्स एज येट, कि आपने अभी तक ये नहीं किया, मगर आप अपनी मेहनत और तवज्जो के साथ you will accomplish what you are set out to do. So you're not doing it as yet, but with your effort and your hard work and your smart work, you will achieve it. Now what happens कि उस बच्चे के अंदर एक उम्मीद और होप पैदा हो जाता है, उसमें वो स्किल्स डेवलप होती हैं, वो ये सोचता है कि अगर मैं मेहनत से काम करूं, ईमानदारी से काम करूं, अच्छी तरह काम, तो to succeed in the world, we need to enable our students to develop those skills.
अच्छा, अब स्कूल के अंदर क्या माहौल होना चाहिए जहां ये स्किल्स डेवलप हो? वहां एवरी फेलियर शुड बी वेलकम्ड, बजाय ये बोलने के अरे तुमने ये गलत कर दिया, अरे बेटा कोई बात नहीं, अभी दोबारा कर लेंगे और अच्छा हो जाएगा. So it has to be an enabling and nurturing environment, not only for the students but also for the teachers. We need to be collaborative. एक collective teacher efficacy होती है, where all the teachers are working together, the leadership teams are working together. That's when they will plan and strategize to have all these, the development of these skills, what we call the 21st century learning skills. फिर अभी जो मेरे से पहले जो दो मेरे काबिल कॉलीग्स थे, किसी ने बोला कि हमारे अच्छे टीचर्स नहीं है. ऐसी बात नहीं है, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं. What we go, you know, we have to bring ourselves, even as school leaders, we have to be lifelong learners. हमें हर मोमेंट हमें एक लर्निंग कर्व के ऊपर रहना चाहिए. क्योंकि अगर मैं ये बोल दूं कि मुझे हर चीज पता है, और अगर हर टीचर ये बोल दे कि अब मैं जो जैसे पढ़ा रही हूँ बस मैं बेस्ट तरीके से पढ़ा रही हूँ, इससे अच्छा मैं नहीं कर सकती, वही फिक्स माइंडसेट वाली बात हो गई. बट अगर आप ग्रोथ माइंडसेट के हैं तो आप ये बोलेंगे ओके, what are the best practices in other schools, what is happening in other schools, what is happening with my colleagues in my school. जब वो एक ओपननेस हो, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, जहाँ अपने इन स्कूल की टीचर्स आप उनको वो अपॉर्चुनिटीज दें कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनी डिस्कस करें और टीम साथ काम करें. फॉर एग्जांपल हमने अपने स्कूल में बास स्पेसेस बनाई हुई हैं. बास स्पेस इज अ जापानीज वर्ड which means a space for collaboration and communication. So teams sit together, work together, share their resources. हम ये समझते हैं कि अगर हम अपने resources छुपा लें, मेरे पास बड़ा अच्छा एक कुछ लेसन प्लान आ गया या कुछ रिसोर्स आ गया तो मैं छुपा लूं, किसी से शेयर नहीं करूं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, शेयर करना चाहिए. And again, the skills for our students to make them successful will come from the society, from parents, from teachers. We as teachers, as school leaders need to role model it. अगर हम एक चीज देर से शुरू करेंगे तो हमारे बच्चे भी देर से शुरू करेंगे. अगर हम अपना टाइम बहुत सारी बातों में जाया करेंगे तो हमारे बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी उसमें जाया करेंगे. बच्चे हमारे कहने से नहीं समझते हैं, वो हमें देखते हैं. they are carefully analyzing us, and education sector is a part of all the sectors of Pakistan. Somebody said that education sector is not doing what it's supposed to do. देखिए, I don't think that, because in my research, and I feel that the curriculum and the teachers and the school systems are really very good. We should not see them with animosity कि ये पैसे बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं. देखिए, पैसे तो वो बना रहे हैं ना. It is, I mean, you're running a school. All of you are taking salaries. I mean, I'm not doing it for free. I do my social work for free. But all of you, all the speakers, all the school leaders, you're not running schools for free. I mean, you have to support your families. You're making a living out of it. It does not mean कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं. आप एक हद तक कमाइए, और बट जो उसमें एक in the education industry, the main inclination of a person should be, you're in that unique field, Allah ने आपको वो blessing दी है, where you're impacting hundreds and thousands of lives every year, not only of your students but of their current families and of their prospective families when they're going to enter the real world, and it is you who is impacting them to be the kind of human being they are. So I feel that teachers काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. और इस पेंडेमिक के मौके पे टीचर्स हैव गॉन आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन. दे आर वर्किंग डे एंड नाइट. उनके घर अब उनके घर नहीं रहे हैं, उनकी काम की जगह बन गए. और जब घर काम की जगह बन जाता है तो आई एम श्योर आप भी ये फील कर रहे होंगे कि यू आर वर्किंग नॉन स्टॉप. आपकी सुबह कब होती है, रात कब होती है. यू आर कॉन्स्टेंटली इन टीम मीटिंग्स, यू आर कॉन्स्टेंटली making your lesson plans, you're constantly focusing on what the students should be doing and not. And also the last point that I'm going to make here is,
For educators, it should be compassion over curriculum. It should be student well-being over the curriculum. It should be teacher well-being over the curriculum. And for that, at our school, in our OLM, our online learning model, we not only have academics, but most importantly, we have PE, physical education, we have music, we have art, we have counseling, and we have break time for our students, where under the supervision of a teacher, they can engage in the social kind of engagement that they're missing out on not being physically together. So that is my message to everyone. So the skills that are required for today's students to be global citizens is humanity, compassion, humility, great perseverance, diligence, and all of this will come from an enabling and nurturing environment of a school. Thank you. Thank you Madam Annie, और इतनी सैर हासिल गुफ्तगू आपने की, और अब तक की सारी गुफ्तगू से जो चीज़ जो बात सामने आ रही है वो है कि कुछ कैरेक्टर और ग्रेट और तरबियत का मामला जो है वो कुछ मिसिंग लगता है हमारे। हम EQ और SQ को इस वक्त शायद वो अहमियत नहीं दे पा रहे हैं जो कि हम इस वक्त IQ को देते हैं। बाकी चीज़ें शायद ये सारी गुफ्तगू है कि मिसिंग है। इसी साथ मैं मैडम सबीना खत्री को भी खुशामदीद कहूँगा। आप कराची में एक बहुत ही शानदार काम कर रही हैं, किरण फाउंडेशन की सूरत में बहुत से बच्चों की ज़िंदगियों को बदल रही हैं। गो कि आपकी हमारी मुलाकात नहीं है, लेकिन हम आपके काम को ज़रूर देखते रहते हैं और आप जो मेहनत कर रहे हैं वो भी नज़र आ रहा होता है। खुशामदीद, वेलकम ऑन बोर्ड, आप यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ। इसी के साथ ही अबू ज़र साहब हैं खारियाँ से, एक बहुत ही शानदार तालीमी इदारे को हेड करते हैं जो खारियाँ के इलाके में तालीम विजडम स्कूल। मैडम ज़हरा खावर को खुशामदीद कहते हैं। मैडम ज़हरा खावर हेड करती हैं एज हेड ऑफ schools, KIPS schools, director of KIPS schools हैं। She is the one who is leading the social emotional learning in KIPS schools. So welcome to this session. अगला सवाल मेरा मोहतरम वकास अंजुम जाफरी साहब से है कि क्या schools आपसे सवाल है कि स्कूल की बुनियादी जिम्मेदारी क्या है होगा सबके, क्या सिलेबस और कोर्स मुकम्मल करना या उन्हें बाएतमाद और मुकम्मल इंसान बनाना? बुनियादी जिम्मेदारी क्या है स्कूल की? हाँ वकास साहब का माइक म्यूट हुआ हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम फजल न्याजी साहब, मसूद मीर साहब, मैं बहुत ही ममनून हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि बहुत ही काबिल और बहुत ही वसी तजर्बा रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के ख़यालात से हम आगाह हो सके। और मौजू भी बहुत ही अहम है जो आपने अपने इस प्रोग्राम के आगाज़ में ऐलान किया था कि भी हम उन लिंक्स को या उन गैप्स को तलाश करने की कोशिश करें कि जो हमारे निज़ाम तालीम में इस वक्त पाए जाते हैं, और शायद उसके नतीजे के अंदर आगे का सफ़र हमारे लिए आसान हो जाए। मेरा ये ख्याल है कि ये बात खुद बड़ी खुशाइंद है कि ये एहसास उन लोगों में पैदा हो रहा है, उन ख़वातीन हज़रात के अंदर के जो तालीमी इदारे चला रहे हैं, लीडिंग तालीमी इदारे चला रहे हैं, और वही जानने की इसलिए कि ये एहसास ज़ियाँ चाहे कुछ देर बाद ही हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि कम से कम आज की मजलिस में इस पर हमारा इजमा या कंसेंसस तो है। कम से कम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तो आज से 90 साल पहले कह गए थे ना कि उठा मैं मदरसा खानकाह से नमनाक, न जिंदगी न मोहब्बत न मार्फत न निगाह। यानी उन्होंने तो दोनों, एक रवायती हमारा जो तर्ज तालीम था और जो एक जदीद तर्ज तालीम जो मर्ज कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद और जो खासा मजबूत हो चुका था वक्त गुजरने के साथ, उन्होंने उन दोनों के हवाले से ये वाली बात अपने उसमें तो, लेकिन यह है कि ये एक वो चीज़ है, और मेरे ख्याल आगाज़ यहीं से होगा कि हम ये जानने की कोशिश करें कि तालीम से हम मुराद क्या लेते हैं। और मैं मुझसे पहले एक दो हमारे जो दोस्त थे उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक कही
तारीफ बहुत सारी इसकी डेफिनेशन या हम कह सकते हैं कि तारीफ है, लेकिन मुझे जो 3 इसकी तारीफ पसंद आई, डेफिनेशंस पसंद आई जो वजाहत करती हैं कि तालीम क्या है, उसमें एक तो यह है कि तालीम जहन, जिस्म और रूह की जो है हमागिर नशोनुमा का नाम है। इट्स अ हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। ये तीनों चीज़ों को इकट्ठा लेकर जो है कि आगे चलती है। पहली बात तो ये। दूसरी डेफिनेशन जो मुझे इंस्पायर करती है वो ये है कि तालीम मुस्तकबिल के शहरी तलाश करने का नाम है, कि तालीम के ज़रिए कोई भी मुआशरा अपने फ्यूचर सिटीजन जो है कि तख्लीक करता है, प्रिपेयर करता है, तो ये प्रिपेयर्डनेस का एक अमल है। और तीसरी जो डेफिनेशन वो जो मैं आपके इल्म में लाना चाहूँगा, इधर आपके इल्म में यकीनन होगी, वो ये है कि तालीम के ज़रिए कोई भी मुआशरा अपने विरसे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है। उसकी जो लेगेसी होती है, उसकी लेगेसी, वो कटा हुआ मुआशरा नहीं होता, वो बिल्कुल कोई ये नहीं जजीरा जो चारों तरफ पानी के में घिरा हुआ है, बल्कि उसकी एक कंटिन्यूटी है उसकी तारीख के साथ, उसके हीरोज़ के साथ, उसके पास्ट के साथ, उसकी कोई वैल्यूज़ के साथ। और ये तालीम होती है कि जिसके ज़रिए से एक नस्ल वो अपने जो है कि अगली नस्ल कोई चीज़ें मुंतकिल करती है। तो ये है वो चीज़। तो मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल ये एक चीज़। अच्छा, एक और मसला ये है कि हम एक गिवन सिचुएशन के अंदर है। देखिए, चैलेंजेस तो हर जगह हर मुआशरे में दरपेश होंगे। जिंदगी जिसका नाम है वो को हल करती है, कुछ नए मसाइल को क्रिएट कर देती है। ये जिंदगी, दुनिया की जिंदगी ऐसी है। ये कारोबार में भी है, ये निजी जिंदगी में है, ये समाजी जिंदगी के अंदर मौजूद है। हम ये देखते हैं कि हमारा मसला ये है कि जो हुकूमत और रियासत है, यानी बहुत हद तक उसने जिम्मेदारी को छोड़ा हुआ है। ज़ाहिर है तालीम उन्हीं में से एक आता है। ये जो आप कहते हैं ना कि एक बड़ा ब्रीच है, एक बड़ा गैप है वालिदैन और तालीमी इदारों के दरमियान, तो मैं कहता हूँ नहीं, ये गैप तो खुद रियासत और शहरियों के दरमियान में मौजूद है कि वो इसको ओन ही नहीं कर पा रही। यानी इस तालीम को क्या रियासत ओन कर पा रही है? ठीक है, ज़ाहिर है हम में से बहुत सारे लोग होंगे कि यकीनन जिनका मुआश भी इस तालीम से वाबस्ता होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर ये रियासत की जिम्मेदारी आइनी तौर पर है, कानूनी तौर पर है, अखलाकी तौर पर है, और बाई डिफ़ॉल्ट उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को इस काबिल बनाए कि वो अपने फ़राइज़ ज़िंदगी अदा करना मुमकिन हो सके। लेकिन ये एक बहुत बड़ा गैप है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद फिर हर एक अपने अपनी डोमेन में और अपने दायरे में जद्दोजहद कर रहा है। मेरे लिए वो बहुत ही काबिल एहतराम है वो लोग कि जो ये तालीम देते हुए, इवन मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो मुआशी नुक्ता नज़र से भी तालीम दे रहे हैं, वो किसी हद तक तो मुआशरे के मोहसन है कि कम अज़ कम वो रियासत का जो है कि बोझ बटा रहे हैं, वो उसके शोल्डर खड़े कि जो काम नहीं कर पा रही। इसलिए मैं कभी कभी ऐसी मजलिस में जाता हूँ कि जो तालीमी इदारों पर बहुत तनकीद होती है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि देखिए मसला ये कि ये तो रियासत का काम है। मैंने कुछ चंद साल पहले एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि यूनेस्को की रिपोर्ट थी जो एजुकेशन के हवाले से बहस कर रही थी। उसमें उन्होंने कहा था कि स्टेट एंड गवर्नमेंट एज अ की फैक्टर, एज अ की रोल, कि ये तालीम के डिसिमिनेशन के अंदर, उसके इबलाग के अंदर, उसके फैलाव के अंदर रियासत का एक बुनियादी किरदार है, तो रियासत का और हुकूमत का। हमारे यहाँ ये इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब तो रियासत ये कहती है, हुकूमत ये कहती है कि भाई हमसे तालीमी इदारे नहीं चलते, प्राइवेट सेक्टर ले ले। आपको तो मालूम है पंजाब के अंदर पिछले सालों में 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल जो है वो यूनिवर्सिटियों को दिए गए हैं, वो एनजीओज को दिए गए हैं, वो इवन जिसको मारूफ मानों में आप कहते हैं कमर्शियल लोगों को दिए गए हैं, कि खुद जो है हुकूमत खुद ये कहती है। तो इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है। तो ये एक मैं बात करना चाह रहा था। उसके बाद मैं कहता हूँ जो मिसिंग लिंक जो है कि जो मुझसे पहले फाजिल मुकर्रर जो खवातीन हजरात थे उन्होंने ये बात की, मैं इख्तिसार के साथ 4-5 पॉइंट में अपनी बात को मुकम्मल कर लेता हूँ। इस बात पर मैं ज्यादा नहीं आता कि जो बात आ गई है कि तालीम और तरबियत है हमारा एक मिसिंग लिंक, जो हमारा जिसको हम तलाश करने की कोशिश करें, वो ये कि हमारी तारीख के अंदर तालीम और तरबियत जो है वो एक ही साथ रहे। आपने जब इसको अलहदा किया है उसके नतीजे के अंदर मसाइल पेश हुए। नंबर 1। नंबर 2, देखिए जिंदगी एक वहदत का नाम है, एक यूनिटी है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। और जिसने इसकी कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ लाइफ की है या सेगमेंटेशन ऑफ लाइफ की है, वहाँ मसाइल हैं। इवन मगरब के अंदर भी जो कुछ लिहाज से हमारे लिए आइकन भी है, हम जो है कि अपने पंजों पर खड़े होकर उसको देखते हैं, लेकिन जो है इस सेगमेंटेशन ने वहाँ बहुत शदीद मसाइल पैदा किए हैं। और आप ये देखिए कि वहाँ वो इस पर बात कर रहे हैं। क्या मगरब के अंदर इस वक्त ये बहस नहीं हो रही कि हम बिल्ड टू लास्ट की बात कर रहे हैं, वो गुड टू ग्रेट की बात कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो जो कि इंटेग्रिटी और मॉरलिटी की बात कर रहे हैं, वो लोग की जो खालिस मटीरियल
खालिस मादी चीज़ों को जो कर रहे हैं वो इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है ये तालीम और तरबियत हमारा एसेट था, ये हमारी लेगेसी है। पहले दिन के साथ हमें इसको जोड़ना होगा तालीमी इदारों को। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा वो ये दूसरी बात थी कि ये कभी भी कहीं हम इसको दीन और दुनिया में तकसीम करते हैं, कहीं हम इसको जिंदगी और मौत में तकसीम कर देते हैं, कहीं मादा और रूह है, और कहीं इसकी इस डाइकोटोमी, इस सनवियत और इस तकसीम की शक्ल जो है वो मजहब और सियासत की आ जाती है, जिसकी वजह से ये जो तकसीम हो जाती है। तीसरी चीज हमारा जो मिसिंग लिंक है वो कि जो हमारा तस्वुर तालीम है उसमें हमेशा अकदार बालादस्त रही है, हत्ता कि साइंस और टेक्नोलॉजी के जो प्योर जिसको हम कहते हैं साइंसेज हैं उसके अंदर भी जो है हमने आला अखलाकी और रूहानी अकदार की बालादस्ती को कबूल किया है कि जो हमने इस वक्त फिर अलहदा कर दिया है। यानी हम साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम भी हासिल करेंगे लेकिन वैल्यूज जो है वो हमेशा रहेंगी। ये नहीं होगा कि अजनास हमारे मुआशरे में ज्यादा हो जाएंगी, उनकी कीमत को जो है कि हम कम होने से बचाने के लिए उसको समंदर बुर कर देंगे। हमारे मुआशरे में खुदकुशी जो है वो कभी भी जो है कि लीगल चीज नहीं बन सकेगी। हम मर्सी डेथ के तस्वुर को जो है कि कभी भी राइज नहीं होने देंगे। ये वो चीजें हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी और जिंदगी के बाद, इसलिए कि ये सारी चीजें आपस में असरअंदाज होंगी। चौथी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ मिसिंग लिंक के तौर पर वो ये है कि इल्म को मुआश के साथ जो जोड़ दिया गया है। एक बात फिर याद आते हैं, उन्होंने तो ये कह दिया था कि वो इल्म नहीं जहर है अहरार के हक में, जिस इल्म का हासिल है जहां में दो कफे जाओ, कि वो एक आजाद और हुर्रियत फर्द के लिए जो है वो वही जो है ना कि कब्ज की रूह तेरी दे के तुझे फिक्र माश, कि इस वक्त हम जब छोटे छोटे थे उस वक्त भी जो है कि डॉक्टर बनना जो है कि हमारा क्लाइमेक्स होता था हमारी नई नस्ल का, और हम जो है कि इस वक्त 5वीं दिहाई में जिंदगी के आ गए हैं तो अभी भी ये सूरत हाल है। इस मुआशरे ने कितनी तरक्की की है, हमारे तालीम ने कितनी तरक्की की है। आज भी जो है लोग अपने बच्चों को आउट ऑफ दी वे करके अपने जो है कि कर्जे लेकर अपने बच्चों को या चीन भेजते हैं या जो है कि यानी 7-7 लाख सालाना प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि कोई तब्दीली तो नहीं आ रही। वो जो हमने इसको मुआश के साथ जोड़ दिया है, इसको स्टेटस ऑफ लाइफ के साथ जोड़ दिया, ये वो चीज है। अगली चीज जो थी कि देखिए बिल्कुल मैं भी एक तालीमी इदारे से वाबस्ता हूँ, हम भी, हमारा माश भी इससे वाबस्ता है, लेकिन इसका मुझे एतराफ़ करना चाहिए कि तालीम जो है हमारा, जिसको हमारी लेगेसी जो मुसलमानों की लेगेसी है उसमें हमेशा मुफ्त रही है। मुझे हकीम सईद सब याद आते हैं, वो ये कहते हैं कि तालीम के लिए फीस मुकर करना ऐसे ही है जैसे कोई बंदा नमाज पढ़ने जाए और आप उससे कहेंगे टिकट कटाओ तो हम तुम्हें मस्जिद जाने देंगे। लेकिन ये अलमिया है। मैंने इसीलिए शुरू में रियासत की बात की है, मैंने ये कहा है कि ये हालत ऐसी आ गई है कि वो काम नहीं कर पा रहा है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, उन्होंने जो है अपने इस बोझ को उतार कर फेंके बाकी लोगों के ऊपर, और वो हजारे लोगों ने अपना काम भी चलाना है जो उनसे वाबस्ता हैं। तो इसके बावजूद लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये इशू है कि जिसको इस रियासत का बुनियादी मौजू है, इस सब के बावजूद कि हम फीस भी लेते हैं, हम तनख्वाहें भी देते हैं, लेकिन हमें इस बात को यकीन करना चाहिए कि हमारी जो लेगेसी है हमारी तारीख में जो रहा है, इसलिए हमारे इदारों में जितना मुमकिन हो हमारे लिए मुमकिन होना चाहिए। तो ये है वो पस मंजर कि जिसमें मैं आपसे ही दरख्वास्त करता हूँ कि अब जो तालीम जो है वो बहुत तेजी से आगे जा रही है, मगरिब इसके ऊपर सोच रहा है, इस सब के बावजूद हम उनके मुआशरे की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारा रूहानी अक़दार तो हम तोड़ नहीं लेंगे, कम अज़ कम वहाँ रियासत और हुकूमत कुछ ना कुछ डिलीवर कर रही है, जिसके नतीजे में, और वो सोचते, मैंने ये कहा कि अगरचे उनका नॉलेज जो है वो तो इल्मुल वसाइल है, वो रिसोर्स नॉलेज है, लेकिन इसके बावजूद भी वो आला अखलाकी असूलों की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। हम एक बड़ी डिबेट लेट्स स्टार्ट, जिसे कहा था ना कि आप यूनिटी ऑफ एक्शन स्टार्ट फ्रॉम यूनिटी ऑफ माइंड्स, कि हमारे तस्वुर ठीक होने चाहिए, उसके बाद जो हमारे अमल भी वो ठीक हो सकेंगे। तो आइए एक अच्छी डिबेट का आगाज करें, जिस तरह मैं बहुत ही तहसीन करूंगा फ्रैंकलिन कोवे की, जो आप जिम्मेदार हैं कि आपने इतने लोगों को जो इकट्ठा किया है, जो सुनने वाले भी हैं, कहने वाले भी हैं। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इसके आने वाले दिनों में हम इस पर अगर हम बात करेंगे और हर तालीमी इदारा इसके लिए गुंजाइश निकालेगा, इन मिसिंग लिंकों को जो मौजूद हैं, आने वाले दिनों में ये दौड़ और ज्यादा तेज हो रही है। इसलिए जरूरत इस चीज की है कि 21वीं सदी में हम कहते हैं कि अब स्कूल जो है वो इल्म की दुनिया नहीं होंगे, अब स्कूल ऐसी जगह बनना चाहिए जहाँ इल्म और दुनिया का मिलाप हो सके, यानी सिर्फ इल्म की दुनिया नहीं होंगे, स्कूलों को ऐसी दुनिया बनना होगा कि जहाँ इल्म और दुनिया का मिलाप हो सके। तो इंशाल्लाह ताला ये एक ज़रूरत है। तो अल्लाह करे ऐसी डिस्कशन जो है कि हमारे लिए सोचने के और अमल करने के कोई नए दरवाजे वाह करे। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इंशाल्लाह सुनूंगा आखिर तक। हमारे बहुत ही काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही लड़ने लोग मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
جزاک اللہ خیر صاحب، آپ نے اسی بات کی دوبارہ جیسے کہیں کہ ری انفورسمنٹ کیا کہ جو مسنگ ہے وہ کردار کی تربیت کے حوالے سے جو چیز ہے وہ بہت اس وقت جو لیگیسی تھی ہماری وہ اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں میں مسنگ نظر آتی ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی خوش آمدید کہوں گا علی رضا صاحب کو، جی ایم دارالحکم اسکول ہیں، میڈم سعدیہ اشرف کراچی گرامر اسکول کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہاں پر بدر الاسلام صاحب فارورڈ ماڈل اسکول پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید، آپ نے سیشن کو جوائن کیا، اور اس وقت ہم میڈم عارفہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس ساری گفتگو کو اپنے تجربے اور جس کی وہ ٹارچ بیریئر ہیں اس میں روشنی میں ذرا ہمیں رہنمائی کریں کہ کیا چیز لگتی ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں مس ہو گئی ہے۔ میڈم عارفہ سید۔ میڈم آپ کا مائک میوٹ ہے۔ جی بےحد نوازش، بےحد شکریہ، آپ نے اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان مجھے اجازت دی کہ میں بات کر سکوں، اور دوسری گزارش یہ کروں گی کہ میڈم اس ملک میں صرف ایک تھی، اور میں تو ایک معمولی عارفہ سید ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جتنی باتیں اسکول کے تجربے سے، اسکول کے تصور سے اور اسکول کی عملی صورت سے ہو سکتی تھی، وہ آپ لوگوں نے بہت بہت دل کھول کر کیے ہیں، اور ایک بہت کشادہ ذہنی کے ساتھ کیے ہیں۔ میں اپنی پرانی بات پر پلٹوں گی اور پھر وہیں سے بات شروع کروں گی۔ دیکھیے، جب تک علم تربیت سے وابستہ نہیں ہوتا اس کو تعلیم نہیں کہتے۔ علم کو تربیت سے وابستہ ہونا بہت ضروری ہے، اور میں یہاں یہ بھی گستاخی کروں گی کہ تربیت صرف استاد کی ذمہ داری نہیں ہے، تربیت صرف والدین کی ذمہ داری نہیں ہے، پورا معاشرہ تربیت کرتا ہے۔ میں اور آپ جب ان بچوں سے ملیں کچھ اور کہیں، والدین جب ان سے ملیں تو وہ کچھ اور کہیں، اور جب وہ اپنے ارد گرد کے معاشرے کو دیکھے تو وہ معاشرہ اس سے کسی اور زبان میں بات کرتا ہے۔ ہم اپنے بچے کو الجھا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی کہ کیا صرف خوبصورتی کی بنیاد پر جو ہے وہ تحسین اور اس کی شناسائی ہو جانی چاہیے۔ دیکھیے، خوبصورتی کی بنیاد پہ آپ الیکشن تو جیت سکتے ہیں، لیکن اس عہدے کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے کتنا برآمد آپ ان ذمہ داریوں سے اپنا عہد پورا کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ میری گنجائش یہ ہے اس چھوٹی سی درخواست کے ساتھ، اور میں گنجائش مانگ رہی ہوں، آپ سے گزارش نہیں کر رہی ہوں، میں نے جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال کیا۔ جب بھی تعلیم کی بات آتی ہے ہم بہت بڑے مقاصد کی بات کرتے ہیں، اور کس قدر میرے دل کو تسکین ہوتی ہے کہ ہم ان سب مقاصد سے بہت مکمل طور پر آگاہ ہیں۔ اور پھر کیا بات ہے کہ وہ ہم پورا نہیں کر پاتے۔ ریاست کا بھی ذکر آیا اور حکومت کا بھی ذکر آیا۔ میں یہاں ایک بات واضح کر دینا چاہتی ہوں اپنی کم علمی کے طور پہ کہ ریاست اور حکومت دو مختلف چیزیں۔ حکومت جو کرتی ہے اس سے ریاست کی خدمت ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں معاملہ اس کے بالکل متضاد ہو گیا ہے۔ ریاست حکومت کی خدمت کرتی ہے، اور جب حکومت کے سامنے دست بستہ کھڑی ہو جائے گی ریاست، تو جو ریاست کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی۔ ہم بات اس کی کبھی نہیں کر پاتے پوری طرح صاحبان اقتدار و صاحبان اختیار سے کہ ہمارے نزدیک طالب علم کی تکمیل کا ایک چھوٹا سا خواب ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ اس
ایک انفرادی طالب علم کی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ بیدار کر سکیں. مجھے معاف کر دیجیے گا، ہمارا نظام تعلیم صلاحیتوں سے غرض ہی نہیں رکھتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے معاشرے میں عزت کے پیمانے بدل دیے ہیں. بہت دفعہ بات دہرائی گئی کہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، CSS ہونا چاہتے ہیں. وہ کیا کریں؟ کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو معاشرہ ان کو کسی صورت سے توقیر کی جگہ نہیں دے گا. میں جس شہر میں رہتی ہوں، جو مجھے بہت عزیز ہے، کبھی علم یہاں کی میراث تھی، اور یہاں لوگ کہتے تھے کہ مہذب لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے گھروں سے کبھی اونچی آواز نہیں آتی. ہم نے یہ تصور بدل دیا. اب ہم کہتے ہیں ہمارے ہمسائے کس قدر عمدہ لوگ ہیں، رات کو 3 بجے تک ان کے یہاں ہلہ گلا ہوتا رہتا ہے. میں یہ لفظ دہرا رہی ہوں. تو جب زندگی ہلے گلے کی خاطر تیار کی جائے گی تو پھر چاہے ہلہ ہو اور چاہے گلا ہو، یہی دونوں تعلیم کے مقصد ٹھہر جائیں گے. ہم نے کیا کیا؟ آپ کا بچہ کیا دیکھتا ہے کہ جو آپ کا استاد کل تک پڑھا رہا تھا، آج حکومت کے حکم نامے سے وہ غلط ہو گیا. وہ سوچنے سمجھنے والا بچہ ہے. وہ کہیں خلا میں زندہ نہیں ہے، نہ استاد خلا میں زندہ ہے، نہ خلا میں. سب سے بڑا گنجائش ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکیں، یا آپ کو وہ گر سیکھنا ہے جو دنیا نے ترقی کا زینہ تیار کر دیا ہے. آپ اس گر کے ذریعے اس ترقی کے زینے پر چڑھتے چلے جائیں تو آپ بہت کامیاب ہوں. جب کامیابی کی تعریف بدل جائے گی تو تعلیم کی تعریف بدل جائے گی. جب تعلیم کی تعریف بدل جائے گی تو تربیت ناپید ہو جائے گی، اور جب تربیت ناپید ہو جائے گی تو تہذیب نہیں ہوگی، اور جب تہذیب نہیں ہوگی تو رویے نہیں ہوں گے. تعلیم کا بنیادی مقصد رویے پیدا کرنا، رویوں کی سمت درست کرنا اور آگے لے کے چلنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہر عہد حکومت میں ہمارا رویہ بدل جاتا ہے. آج تک ہمیں یہی نہیں پتا چلا ہے کہ ایک اچھا انسان کیا ہوتا ہے اور ایک اچھا انسان بہتر انسان کیسے ہو سکتا ہے. ہم ابھی اسی بحث میں ہیں. بلکہ اگر پوچھئے تو ہم تو انسان سے بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو آدمی سے بات کر رہے ہیں. ہم مادی وجود سے بات کر رہے ہیں. ہم معاشرے کے اخلاقی وجود سے بات نہیں کرتے. جس معاشرے میں بچہ یہ سنتا ہو شروع سے کہ جو کچھ پچھڑے کیا وہ سب قابل سزا ہے، اور گفتگو صرف انتقام کے لفظوں اور لہجوں میں ہوتی ہو، انتقام کبھی اخلاقی قدروں کو پروان نہیں چڑھاتا. انتقام معاشرے میں شدت پیدا کرتا ہے، اور شدت ایک ایسی کمبخت چیز ہے جو صلاحیتوں کو زنگ کی طرح چاٹ جاتی ہے، اور انسان صرف ایک ہیجان میں زندہ رہتا ہے. اور اسی لیے آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، ہم ایک ہجوم تو بہت اچھا ہے، مگر ہم ابھی تک قوم نہیں بن پائے. اور اس لیے نہیں بن پائے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا نہیں آیا، تو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا کیسے آئے گا؟ مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کہیں اس قابل ہیں کہ سیکھ سکیں اور پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہمارے ہاں تو جو شخص ہے وہ میرے شہر کی زبان میں کہتے ہیں کہ پڑھ پختہ ہے، اس کو کچھ اور جاننے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کی توجہ ایک بڑی کری گھناؤنی صورتحال کی طرف دلانا چاہتی ہوں جو میرے دل کا بہت بڑا داغ ہے. میں اور آپ روزانہ خبروں میں پڑھتے ہیں
کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے. شاید پرسوں کی خبر ہے کہ ایک مدرسے کے مولانا 150 بچوں کی عزت کو اپنا نشانہ بنائے رہے. ہوس کا نشانہ، میں کہنے میں گھبراؤں نہیں. آپ نے دیکھا کہ معاشرے میں مکمل سناٹا ہے. جو خود کو مذہب کے حوالے سے صاحب علم کہتے ہیں، انہوں نے کبھی اپنی ساتھیوں کی اس اخلاقی پستی کی طرف توجہ نہیں دلائی. آپ کا بچہ یہ دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جب ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، جب ان کے لیے کوئی تعبیر نہیں ہے، جب ان کے لیے کوئی تادیب نہیں ہے، تو میرے لیے کیوں ہو سکتی ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچے نہیں سنتے، کچھ نہیں سمجھتے، کچھ نہیں دیکھتے. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں وہ بہت دیکھتے، بہت سمجھتے ہیں اور بہت سیکھتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے بڑی اچھی بات کہی گئی تھی کہ ہم EQ کی بات نہیں کرتے، ایموشنل کوشنٹ کی بات نہیں کرتے. دیکھیے، یہ بات تو وہ لوگ کریں گے جو کہیں ذہانت کی کسی ایک قابل قبول سطح تک پہنچ چکے ہیں، جو ذہانت کو بھی سوائے ایک جذباتی ابال کے کچھ نہیں سمجھتے. ہمارے ہاں جو جتنے اونچے لہجے میں بولتا ہے، جتنا کرخت لہجہ ہوتا ہے، جتنی بدتر زبان ہوتی ہے، بلکہ معاف کر دیجیے گا بےہودہ زبان ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہم اتنے ہی طاقتور ہیں. آپ کے بچے کے سامنے اختیار اور طاقت کا یہ تصور ہے، اور استاد اس سے کھڑے ہو کے کچھ اور کہتا ہے تو وہ اپنے دل میں سوچتا ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ میرے ارد گرد تو ہوتا نہیں. مجھے تو دنیا میں کامیابی اس میں نظر آتی ہے کہ ہم میں کتنی شدت ہے، اور وہ شدت کتنی وحشت میں بدل سکتی ہے، اور وہ وحشت کس قدر لوگوں کو اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتی ہے. تو ایسے معاشرے میں آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ کچھ جہاد سے بڑا ہے. آپ ابھی دیکھیے گا کچھ دنوں کی بات ہے، جو جناب فواد چودھری ہمارے وزیر ہیں اور جناب منیب الرحمان ہمارے مذہبی عالم ہیں، ان کے درمیان ایک تنازع کھڑا ہوگا کہ چاند ہوا کہ نہیں. آپ کا بچہ بھی وہ دیکھتا ہے. اب آپ سوچئے کہ دنیا میں آج کسی پڑھے لکھے ملک میں چلے جائیے تو وہ اگلے 500 سال کا کاغذ آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ کس دن چاند کی ولادت ہے اور کس دن چاند اس پورے عمل سے گزر کے ختم ہو جائے. ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں جب تک ہم اسے پتھر کے شیشے سے نہ دیکھ لیں کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا. یہ جو ایک ضد آپ کے معاشرے میں ہے، علم کبھی ضد کرنا نہیں سکھاتا. علم سے ایک چیز سکھاتا ہے کہ جو کچھ کسی نے کہا ہے اسے پرکھو. اگر عقل اور دلیل اور منطق اس کا ساتھ دیتی ہے تو اس کو مان لو، اور اگر عقل دلیل اور منطق اس کا ساتھ نہیں دیتی تو نہ مانو. ایک بات آپ اور دیکھیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے الجھا رہے ہیں. میں بہت ممنون ہوں نیازی صاحب کی کہ انہوں نے آج کی نشست میں جو ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا ذریعہ دیا، اس میں اردو مرحوم کو اجازت دے دی. میں اردو مرحوم بہت جان بوجھ کے کہہ رہی ہوں. آپ کے یہاں وہ اسکول موجود ہیں جو بہت اعلیٰ، ترقی یافتہ، بہترین جدید خطوط پر تعلیم دینے والے لوگ موجود ہیں، لیکن وہاں بچہ اردو میں بات نہیں کر سکتا. اگر وہ فارغ وقت میں بھی بات کرے گا اردو میں تو اسے تنبیہ ہوگی، دوسری دفعہ تنبیہ ہوگی، سرزنش ہوگی، تیسری دفعہ جرمانہ ہوگا، اور چوتھی دفعہ والدین بلائے جائیں گے کہ تم اتنے نالائق لوگ ہو کہ تم اپنے بچوں سے انگریزی میں بات نہیں کرتے. کیا ہمارا نظام تعلیم اس غلامانہ فکر سے آزاد ہوا ہے آج تک؟ اور غلامی کسی کی بھی ہو، مشرق کی ہو یا مغرب کی، غلامی غلامی ہے. میں بہت اعتبار اور ناز سے یہ کہتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں. اس سے زیادہ ناز اور اس سے زیادہ اعتبار اور اس سے زیادہ فخر سے یہ کہتی ہوں کہ میں جنوبی ایشیا کا مسلمان ہوں، میں عرب نہیں ہوں.
یہ بات میں اس لیے کہتی ہوں کہ اسلام محدود نہیں ہے. اگر ساری دنیا کے لیے اور رہتی دنیا کے لیے تک تھا تو یہ بات سچی ہونا چاہیے. ہر علاقے کی ایک تہذیب ہے اور ہر علاقے کی، ہر دنیا کے ہر حصے کی اپنی ترجیحات ہیں، اور اگر وہ ترجیحات ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں، زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ہماری کم علمی کسی صورت نہیں. اور ایک بات بہت پرلطف مجھے لگتی ہے، معاف کر دیجیے گا، 73 برس ہو گئے ہم کردار سازی کی بات کر رہے ہیں. صفحے پلٹتے جائیے ماضی کے، یہ لفظ آپ کو کبھی دھندلا نظر نہیں آئے گا. اور ہماری کردار سازی کہاں پہنچی؟ زبانیں کردار نہیں بناتی اور زبانیں کردار نہیں مٹاتی. زندہ معاشروں کا تصور یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کی قیمت پر کوئی دوسری زبان حاصل نہ کریں تاکہ ایک احساس کمتری یا احساس برتری میں مبتلا نہ ہو. اور مجھے فرائڈ اس لیے بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ احساس برتری دراصل شدید تر احساس کمتری ہے. ہمارا فرض تو یہ ہے کہ ہم کہیں لوگوں کے برابر کھڑے ہو جائیں، وہ مشرق ہو یا مغرب. مگر آپ دیکھیے ہماری ضد کسی طرح کم نہیں ہوتی. میں اور آپ آج تک اور خاص طور پر ان دنوں میں روزانہ سن رہے ہیں کہ تعلیم میں کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ کسی دن یہ تبدیلی آئے گی کہ کوئی یہ کہے گا کہ نصاب کی ذمہ داری استاد کی ہے. نصاب وہ نہیں بنائے گا جو خود نہیں پڑھاتا. دیکھیے میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے ایسے اداروں میں پڑھایا جہاں میں اپنا نصاب خود بنا سکتی تھی، اور یہاں میں بڑی گستاخی کی جسارت کر رہی ہوں کہ میں استاد کی طرف آؤں. بہت محنت کرتے ہیں استاد. اور جو کوئی آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں جو نظام تعلیم ہے، آپ نے بیوروکریسی کی بات کی تھی، مجھے آپ دیکھیے گا ہمارا نظام تعلیم بھی کسی افسر شاہی سے کم نہیں ہے. وہاں بھی کچھ لوگ ہیں اوپر جو آپ کو قرینے اور طریقے بتاتے ہیں کہ اس طرح پڑھایا جائے گا اور یہ پڑھایا جائے گا اور یوں پڑھایا جائے گا. تو پھر میں اور آپ کیا ہیں، صرف کلاس میں کھڑے ہوئے جو پرانے زمانے میری نسل کے لوگ ہوں یا اس کے بعد کے تھوڑے سے، وہ سمجھ سکیں کہ پھر ہم ہز ماسٹرز وائس ہیں. مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ میرے مطالعے سے، اس مطالعے کی فہم سے، اس مطالعے کی تعبیر سے میں کچھ حاصل کر کے اپنے شاگردوں تک پہنچا سکوں. سرکاری اسکولوں میں خاص طور پر جو کتابوں میں لکھا ہے اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. یہ علم نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ مجھ جیسے جاہل کا ایک ایمان ہے کہ کتاب یا نصاب حوالہ ہوتا ہے. اصل علم وہ ہے جو استاد کھڑے ہو کے اس حوالے سے دیتا ہے. مگر مجھ سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ میں حرف بحرف ہر چیز پر انگوٹھا لگاتی چلی جاؤں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے معاشرے کو تعلیم کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے. اس سے بڑا المیہ کوئی نہیں ہے کہ آپ علم کو تقسیم کے لیے استعمال کریں. سرکاری اسکول محکوموں کے لیے، نجی اسکول حاکموں کے لیے. اور نجی اسکولوں کی کوئی خطا نہیں ہے. جب ریاست نے اپنی ذمہ داری سے اپنے پیر کھینچ لیے تو سیٹھ تو آئے گا، سیٹھ تو آئے گا. اور جب سیٹھ آئے گا تو وہ تعلیم پیغمبروں کا پیشہ نہیں رہے گی. اس میں تجارت بھی آئے گی، اس میں پیسہ لگائیں گے بھی، اس سے پیسہ بنائیں گے بھی. اب آپ دیکھیے تعلیم کا ایک اور تصور بدل گیا. اور یہ جو کہا گیا کہ تعلیم صرف روزگار کے لیے حاصل کی جاتی ہے، عارفہ سیدہ یہ کہہ کہ کب سے دیوانی ہو گئی کہ ہم اپنے بچوں کو صرف روزگار کے لیے تیار کرتے ہیں. اور اس لیے تیار کرتے ہیں کہ جس معاشرے میں آپ کا بچہ زندہ رہے گا وہاں مقابلہ ہی روزگار کی بنیاد پر ہے. آپ کیسے رہ سکتے ہیں، آپ کس مکان میں رہ سکتے ہیں، اور آپ کس پتے پہ رہ سکتے ہیں. کبھی اشرافیہ کی نشانی تھی کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، صاحب مطالعہ ہیں،
لفظ کی روح میں اتر سکتے ہیں، شعر کے معنی جان سکتے ہیں. آج اس کی تعریف ہے، کتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں، ایک فارم ہاؤس بھی ہے، اور پھر ان کے گھر کے سامنے ہمیشہ 6 گاڑیاں کھڑی ہے. جو معاشرہ گنتی میں لگ گیا اس کو قدر و قیمت سکھانا بڑا مشکل کام ہے. میں آپ لوگوں کو سلام کرتی ہوں. بہت مشکل کام ہے قدر و قیمت سکھانا، کیونکہ قدر و قیمت میں آپ گنتی نہیں کر رہے ہیں، آپ وزن کر رہے ہیں، اور وزن اور گنتی میں بڑا فرق ہوتا ہے. پھر آپ ایک بات یہ بھی دیکھیے گا کہ ہمارے ہاں کووڈ کا بھی ذکر کیا گیا اور کرنا چاہیے. ایک بڑی زبردست کروٹ تھی جو اچانک وقت نے لے لی، اور اللہ تعالیٰ جب تنبیہ دیتے ہیں تو وہ دھمکیاں دے دے کہ تنبیہ نہیں دیتے، وہ ہماری مکافات عمل کے طور پہ سامنے آ جاتی ہے. ہم سب دنیا والے جس طرح زندہ رہ رہے تھے، اللہ میاں نے کہا کہ ذرا سے ٹھہرو، کچھ سوچو، ذرا ٹھہرو، اور پھر دیکھو کہ زندگی کسے کہتے ہیں. بہت سو کے لیے زندگی بڑی ڈیوائس کرو عارفہ نہیں، میں نے آپ کو سفید بالوں والی جو خاتون تھی ان کا بھیجا تھا، وائٹ بالوں والی ایک خاتون تھی. میرا نام عارفہ سیدہ ہے. سفید بالوں والی خاتون کا نام عارفہ سیدہ ہے. میں تو سمجھتی تھی کہ اس ملک میں لوگ شیطان کو کم پہچانتے ہیں اور مجھے جلدی پہچان لیتے ہیں، مگر آج پتہ چلا کہ الحمدللہ ابھی میں تھوڑا پیچھے ہوں. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ میں استاد سے صرف ایک چیز کی تمنا کرتی ہوں، اور ایک بڑا زبردست لفظ استعمال کرنے جا رہی ہوں جس میں یقین رکھتی ہوں، وہ بغاوت ہے. میری اور آپ کی بغاوت فکری اور اخلاقی بغاوت ہے. ہم دوستوں کو نوازتے نہیں تاکہ غریب کے منہ سے روٹی کرنے والا چھن جائے. ہم دوستوں کو نوازتے نہیں تاکہ میری اور آپ کی چائے کی پیالی میں جو ایک چمچہ چینی پڑتے وہ بھی ناپید ہو جائے. ہم بڑے عجیب لوگ ہیں. ہم دوستوں کو عزیز رکھتے ہیں مگر معاف نہیں کرتے ان کی غلطیوں پر. علم آپ کو یہی میزان سکھاتا ہے. آپ کو اپنے شاگرد کی غلطیاں قبول ہیں، اس لیے کہ وہ میرے اور آپ کے سامنے آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ غلطی کر سکتا ہے. لیکن مجھے اور آپ کو معاشرے کی غلطیاں قبول نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کسی صورت جتنا ممکن ہو سکے انگوٹھا رکھنے کی بھی جگہ مل سکے تو گھس جائیے گا اس بغاوت کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں. شعوری طور پر، فکری طور پر جسے میں بغاوت کہہ رہی ہوں وہ صرف یہ ہے کہ وہ راستہ جو آج تک ہمارے لیے مستند کر دیا گیا. ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی گزری ہوئی چیز ہے. میں اس سے بالکل متضاد ماضی کو سمجھتی ہوں. ماضی دراصل مستقبل کا آئینہ ہو سکتی ہے اگر ہم تجربے سے سیکھتے ہیں. آپ دیکھیے کیا اچھی تعلیمی پالیسیاں اس ملک میں نہیں بنی. آپ یقین مانیے پالیسی بنانے میں پاکستان نمبر 1، مگر کیا ہوا کہ ان پر عمل نہیں ہو سکا. دیکھیے جب آپ معاشرے کو کمزور کر دیں اور حکومتیں طاقتور ہو جائیں تو علم کے معنی نہیں رہتے. علم کے معنی یہ ہے کہ معاشرہ مضبوط ہو اور حکومت اس کی خدمت کے لیے مقرر. ہم سے جو حکومت آتی ہے وہ اپنا حق جتانے آتی ہے. اگر آج تک کوئی اپنا حق نہیں جتا پایا تو وہ استاد ہے. آپ اپنے شاگردوں کے صدقے جائیے، میں تو جاتی ہوں کہ وہ آپ کو بھولتے نہیں اگر آپ نے انہیں کبھی بھی ایک اچھی بات سکھائی ہے. لیکن میری ایک استادوں سے، میں نے بغاوت کی بات کی تھی، ایک گزارش ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ
30 منٹ کی کلاس پڑھانے کے لیے جائیے تو آپ کی تیاری 120 منٹ کی ہو. میں بہت بڑی بات کہہ رہی ہوں آپ سے. آپ کا مطالعہ، اور مطالعہ وہ نہیں کہ جو ایک ہی مضمون میں ہم نے پڑھ لیا بار بار، مختلف چیزوں سے ان کا موازنہ کر کے اور اس کے سامنے لے کے آنا. آپ کسی اردو کے استاد سے پوچھئے کہ میر نے یہ شعر کیوں کہا تھا کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا. وہ میری جیسی استانی یا میرے جیسا استاد انتہائی اطمینان سے آپ کو جواب دے گا کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر تم مجھ پر زیادتی کر رہے ہو اور مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتے تو کوئی بات نہیں، اور تم سے پہلے بھی یہ میرا دل جو ہے یہ 100 دفعہ لوٹا گیا ہے. اگر میر اتنا بے وقوف شاعر تھا کہ ایک ہی تجربے کو 100 دفعہ روئے گا تو ہم ناحق اسے اتنا بڑا شاعر مانتے. یا یہ ایک شعر دلی کی پوری تاریخ لکھتا ہے، جیسے کبھی مراٹھے لوٹتے ہیں، کبھی جاٹ اس کے اوپر چڑھاتے ہیں، دن کو چکے پھرتے ہیں، رات کو ڈاکو پھرتے ہیں. یاد رکھیے جب دل اور دلی ایک ہو جائیں تو وطن کا تصور ہوتا ہے. ہمارے پاس وطن کا ابھی بھی یہ تصور نہیں ہے. ہم ساری خرابیوں کی جڑ پاکستان کو سمجھتے ہیں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو ہمارے ساتھ ایک ستم ہو گیا ہے کہ ہمیں کوئی رہبر نہیں ملا، اور میں اپنے استادوں سے، اپنے ساتھیوں سے دست بستہ یہ گزارش کر رہی ہوں کہ اس رہبری کا فرض آپ پر ہے. وہ کتنے ہی چھوٹے پیمانے کی کیوں نہ ہو، رہبری تو ہے. جو لفظ دیجیے اس لفظ کی تربیت بھی کرنے کی کوشش کیجیے. لفظ اگر لفظوں میں کہیں گم ہو جائیں تو پھر ان کے معنی باقی نہیں رہتے. ایک آپ لوگ شاید مجھ سے زیادہ اس سے باخبر ہوں گے. میری زندگی کی تمنا تھی کہ میں چھوٹے بچوں کو پڑھاؤں، ابھی بھی ہے یہ، اور جیسے کہتے ہیں ہیلے بہانے میں اس کو موقع ڈھونڈتی رہتی ہوں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بالکل ہی کچی مٹی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اس کی جس طرح چاہیے شکل بنا لیجیے، تشکیل کر لیجیے. اگر استاد بے خوف ہو جائے گا، جو اس کے لیے مشکل ہے، اس کا بھی خاندان ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کو بھی ان کو آگے لے کے جانا ہے، یہ مشکل ہے. لیکن یہ جو ہمیں ڈراوا دے رکھا ہے نا کہ تمہاری ملازمت نہیں رہے گی، پھر تم یہاں اچھا نہیں رہے گی تو نہیں رہے گی، دیکھیں گے. یہ جو ہمارے معاشرے میں جو بھی آتا ہے ہمارے ہاں، وہ خود کو خدا سے کم نہیں سمجھتا. میری گزارش اپنے استادوں سے اس بغاوت کی ہے کہ اپنے بچوں کو خدا کا بندہ ہونا سکھا دیجیے. اس ملک میں میاں صاحب کے بندے ہیں، زرداری صاحب کے بندے ہیں، اور اب تو خان صاحب کے بندے ہیں. نہیں ملتا تو اللہ کا بندہ نہیں ملتا. آپ ان بچوں کو، اور خدا کا بندہ ہونے میں بہت لطف ہے، کیونکہ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اتنی اونچی سیڑھی ہے ہی نہیں. ہمیں اس کو تلاش کرنے کے لیے صرف ایک دوسرے تک پہنچنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو استادوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے جسے ہم فیکلٹی میٹنگز کہتے ہیں وہ ہوتی ہیں، اس میں بھی ہم صرف 2+2 کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہم سے کبھی کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارے خیال میں کوئی بے تکی سی بات ہے جو تم شریک کرو. میں اس بغاوت کو بے تکی بات بھی کہہ رہی ہوں کہ جو اچھا ایک بات اور بھی ہے، جو ہم نے حال کیا ہے مذہب کا. آپ میرے سر کے بال دیکھیے اور اس سے میری عمر کا اندازہ لگا لیجئے، باوجود اس کے کہ میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ میں ابھی تک 16 برس کی ہوں. اور میرے یہ 16 برس کا دعویٰ جھوٹ نہیں ہے. میرے دل کی امنگ، میرے خواب، میری خواہشیں، میری تمنائیں آج بھی وہی ہیں جو 16 برس کی عمر میں ہونا چاہیے. میں آج بھی مستقبل کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتی ہوں. میں آج بھی آپ سب کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتی ہوں. ایک بات دیکھیے کہ 73 برس سے لوگ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، آج تک کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا. اور پھر ہمارے جو خیر سے جو خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ مذہبی عالم ہیں،
میں عالم کی بہت قدر کرتی ہوں، مگر ملا نے جو ہمارا حال کیا ہے اس کو یاد رکھیے گا۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ مجھ کو اور آپ کو اور ان بچوں کو کہتے ہیں ہم اسلام کے سانچے میں ڈھالیں گے ان کو۔ وہ دراصل اس سانچے میں ڈھال رہے ہوتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اسلام تو باہر رہ جاتا ہے اور ان کی فکر اور ان کی خیال اس سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ فکر کے یہ سانچے توڑ دیجیے۔ فکر ایک چیز کی طلب کرتی ہے کہ جو حال ہے اس کو مستقبل کی تعمیر کا لمحہ سمجھ لیا جائے۔ اگر ہم حال کو مستقبل کی تعمیر کا لمحہ سمجھیں گے تو ہم ماضی کو رد نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے میں ماضی پرست ہوں، نہیں، ماضی دستاویز ہے انسان کے تجربوں کی، اور اس دستاویز میں جو کچھ اچھا ہے وہ آگے لے جانے کے قابل ہے، صرف طریقے بدل جائیں گے نا، تو ہم بدلتے طریقوں سے کب گھبراتے ہیں؟ میں آپ سے اعتراف کرتی ہوں کہ یہ جو میرے سامنے اس وقت کھلا ہوا ہے جسے آپ ٹیکنالوجی کہتے ہیں، میں ویسے ہی بہت کم علم بلکہ بے علم انسان ہوں۔ ٹیکنالوجی میں صفر ہوں، صفر۔ جب مجھے پتا چلا کہ اب کووڈ میں ہمیں جسے آپ کہتے ہیں آن لائن پڑھانا ہے، سیکھنا تھا نا، سیکھ گئی۔ اور تب میری سمجھ میں یہ آیا کہ بڈھے طوطے بھی پڑھائے جا سکتے ہیں۔ یہ محاورہ غلط ہو گیا، اور یہ محاورہ غلط ہو سکتا ہے آپ کی معیشت سے، آپ کے ارادے سے، اور آپ کے احساس ذمہ داری سے۔ اور ایک بات، آخری بات، شاید میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا ہے، آخری بات کہنا چاہوں گی کہ ہم میں سے جو کوئی بھی کہیں بھی ایک ذرا سے اختیار کے منصب پہ پہنچ جاتا ہے، وہ پھر خود کو ویسا ہی سمجھنے لگتا ہے جیسا معاشرے میں سارے اختیار اور اقتدار والے سمجھتے ہیں۔ آپ کتنے اعلیٰ عہدے پر اپنے نظام تعلیم میں ہو جائیے، مگر اپنا استاد ہونا نہ بھولیے گا۔ استاد کے بڑے اچھے معنی ہیں، بے حد اچھے معنی ہیں لفظی، وہ جو کھڑا رہتا ہے، اور وہ جو کھڑا رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جس کی پلک نہیں جھپکتی، جو باشعور رہتا ہے، جو حالات سے نپٹنے کو تیار رہتا ہے، جو بچوں کی بات سمجھنے کو تیار رہتا ہے، جو بچوں کی غلطیوں کو اس قابل نہیں جانتا ہے کہ اس کو سمجھے کہ اس کی بے عزتی ہو گئی، یا لاہوری محاورے میں بے عزتی خراب ہو گئی۔ ہم پنجاب والوں کی بہت اچھی بات ہے کہ عزت کبھی خراب ہی نہیں ہوتی، ہمیشہ بے عزتی خراب ہوتی ہے۔ میں اپنے استادوں سے بہت توقع کرتی ہوں اس بات کی کہ آپ کے پاس بڑی گنجائش ہے، وہ جو 30 منٹ ہے، 40 منٹ ہے، 50 منٹ ہے، 75 منٹ ہے، وہ آپ کی بادشاہت کا وقت ہے، اور آپ اپنی اس بادشاہت میں ثابت قدمی سے کھڑے رہیے۔ آپ کی نوازش، آپ کے صبر، آپ کے تحمل اور اس اعزاز کا بے حد شکریہ، میں بہت ممنون۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ اور آج واپس ایجوکیشن لیڈرشپ، اور اس میں بھی جو بہترین لوگ ہیں ہمارے ساتھ، اور میڈم عارفہ، آپ کی میں پڑھ رہا تھا، لوگ آپ کو اور بھی سننا چاہتے ہیں، اور آپ سے جسے کہیں کہ انسپریشن لینا چاہتے ہیں، فیض لینا چاہتے ہیں، تو آپ نے وقت زیادہ نہیں دیا، بلکہ لگتا ہے کہ ہم نے آپ کو وقت کم دیا۔ تو اگر کوئی سوالات ہیں ہمارے پاس تو ہمارے پینلسٹ اس میں اگر مدد کریں گے لوگوں کو سمجھنے میں۔ جو سوال ہمارے پاس آئے ہیں وہ ایک سوال ہے کہ ہمارے بچوں میں اخلاقیات کا لیول پہلے سے کم ہو گیا ہے، وہ لوگوں کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے اندر برداشت نہ ہونا اور حسد کرنا جیسی خامیاں سامنے آتی ہیں جو کامیابی میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ کیا اخلاقیات کو اپنانا کامیابی کا ذریعہ نہیں؟ اس طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ سوال ہے۔ تو میرے خیال میں آج کی ساری گفتگو کے نتیجے میں تو یہی بات سامنے آئی کہ تربیت کی کمی ہے شاید اس میں۔ میڈم عارفہ، وقاص صاحب یا میڈم اینی، کوئی اس میں اس کو جواب دینا چاہیں؟ عابد وزیر صاحب ہیں، صاحب ہیں۔ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں
تھوڑا سا عرض کر دو, اور اگر کوئی اور میری مدد کرنا چاہے تو پہلے وہ ضرور پہلے کہہ لیجئے. سب سے پہلی بات یہ کہ جسے ہم نے اخلاقیات آن لائن ہوئے تھے, میں دیکھتا ہوں میڈم اینی شاید اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. جی I'll please آپ پلیز کہیے and then I'll speak after that. نہیں, آپ اپنی بات کہہ دیجئے, میں انتظار کروں گی, میرا فائدہ ہوگا, مجھے معلوم ہو جائے گا. میں کبھی بھی نہیں کروں گی. I respect you so much. آپ سے پہلے میں بالکل بھی بات نہیں کر سکتی. آپ کریے پھر میں کروں گی. میں ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عزت کا تصور پہلے اور دوسرے کا نہیں ہے. کبھی کبھی جو سب سے آخری ہوتا ہے ہم سب سے زیادہ عزت اس کی کرتے ہیں. یہ پہلا. دوسرا بھی سیاست نے بنایا. میں ایک لفظ کو کہہ دوں پھر آپ کہیے گا کہ ایک لفظ ہم نے گڑھ لیا ہے اخلاقیات, جیسے ہم نے ایک لفظ گڑھا اسلامیات. یہ عجیب لفظ ہے. اخلاق کہیے, ضابطۂ اخلاق کہیے, اخلاق کے طریقے کہیے, اخلاقیات کیا چیز ہے؟ اور یہ جو کہنا ہے کہ اخلاقیات پڑھائی جائے یا اخلاقیات سکھائی جائے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ میری سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ اگر علم اور اگر تربیت, اگر گھر یا اسکول یا استاد اخلاق ہی نہیں سکھا پائے تو پھر کیا بات ہے؟ میں ایک بہت پرانا پاپی استاد ہوں, اور میں آج بھی جہاں پڑھاتی ہوں اس کی راہداریوں سے, اس کے صحن سے, اس کے لان سے کھاتی پیتی قوم کی نشانیاں اٹھاتی رہتی ہوں. جہاں چپس ختم ہوئے اس کا تھیلا وہیں, جہاں شربت ختم ہوا اس کا ڈبہ وہیں, جہاں بوتل ختم ہوئی اس کا ڈبہ, اس کی بوتل وہیں. اور یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ طالب علم. میں درسگاہ کی بات کر. اور ایک دن ایک دل والے طالب علم نے آ کر مجھ سے یہ پوچھا کہ میم آپ یہ کیوں کرتی ہیں؟ ہم نے لوگ رکھے ہیں نا جو جنہیں ہم تنخواہ دیتے ہیں وہ یہ کام کریں گے. دیکھیے ذہن میں کیا تصور ہے کہ اکثریت جو ہے وہ گندگی پھیلانے کے لیے ہے اور اقلیت ان کی گندگی سمیٹنے کے لیے. انتہائی تکلیف دہ خیال ہے میرے خیال میں, انتہائی تکلیف دہ. وہ نہیں شاید آپ سے سیکھتے کیونکہ ان کے والدین نے اور ان کے معاشرے نے انہیں سکھایا ہے کہ جب تمہیں پیسہ کسی ایک بڑے مستحکم جگہ پہ لا کے کھڑا کر دے تو یہ سب کام تمہارے نہیں ہیں, تو زمین پہ رینگنے والے کیڑے بہت ہیں جو تمہارے لیے کریں گے. پہلی بات اخلاق کی یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں برداشت ہو, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں انصاف ہو, اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں عزت کا احساس ہو. یہی 3 باتیں ہیں جو تہذیب کی تعمیر کرتی ہیں, اور اگر لوگ مہذب ہوتے ہیں تو پھر اخلاقیات کی ضرورت نہیں رہتی. جی میں بہت ممنون ہوں اینی شہزاد صاحب آپ کی. آپ کہیں. جی اینی شہزاد صاحب, اب آپ اس میں مزید کچھ ایڈ کریں. جی تھینک یو. نہیں مجھے یہی سکھایا گیا ہے کہ بعد میں آپ آتے ہیں, پہلے کوئی اور آتا ہے. So that's the thing when I asked you to speak. اور آپ کی باتوں میں اتنا مزہ آ رہا تھا تو میں چاہ رہی تھی کہ میں پہلے آپ کی بات سنوں. So mashallah it was wonderful listening to you. مجھے میری امی یاد آ گئیں. She passed away 2 years ago and you really remind me of her. So thank you for all your lovely thoughts. ابھی آپ نے بات کی کہ اسٹوڈنٹس میں یہ غیر اخلاقی اقدار وغیرہ وغیرہ, تو آپ اس کو اسٹوڈنٹس کی حد تک نہ کریں. ایز اے نیشن, جو عارفہ صاحبہ نے بولا کہ ایز اے نیشن وی آر ڈکلائننگ اینڈ وی آر موونگ اوے فرام اخلاقی اقدار, اور ہم نے اپنا عزت کا پیمانہ شاید دولت یا نام یا شہرت بنا لیا ہے. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ کہ اگر جب ہم سب کو دنیا سے جانا ہے, تو آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ کوئی کسی کو یاد کرے وہ بڑے اچھے کپڑے پہنتی تھی, وہ بڑے اچھے جوتے پہنتی تھی یا یہ وہ؟ آپ ہمیشہ ایک اچھے انسان کو یاد کرتے ہیں. So I completely agree with Madam Arfa that
we as a nation need to rethink, need to re-strategize, need to re-plan. We should understand کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں, اور اگر ہم اپنے دل اور دماغ ایک اچھے ریشو میں استعمال کریں, اچھی چیزوں کے لیے استعمال کریں, that's the only way we can develop. And yes, it is incumbent on schools to do that, but before that بچہ ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے, ایک فیملی کا حصہ ہوتا ہے, ایک ایکسٹینڈیڈ فیملی کا حصہ ہوتا ہے. اگر وہ اپنے بڑوں کو وہ سب اقدار فالو کرتے ہوئے نہیں دیکھے گا جو ایک اچھا انسان بناتے ہیں, تو وہ خود کیسے اچھا انسان بن سکتا ہے؟ So we as a nation need to work on being good human beings. ہم اپنے گھر کا کچرا اٹھا کے کسی اور کے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں ہمارا گھر صاف ہو گیا. بھائی صفائی ہمارا نفس ایمان ہے. So I think we need to understand that and we need to go back to our basics, اور ہم سوچیں کہ اچھا انسان کیا ہوتا ہے اور کیسے بنتا ہے. آواز نہیں آ رہی. جی عابد وزیر صاحب, آپ اس میں کریں گے؟ جی یہ جو ابھی آفس بھی صاحبہ نے بھی اور اس نے جو بات کی ہے, جو اخلاقیات اور اسلامیات پڑھانے کی چیز نہیں ہوتی, یہ عمل کرنے کی چیز ہوتی ہے. انفارچونیٹلی جو سوسائٹی میں ہمیں جو ہے عمل کرنے والی چیز نہیں ملتی. ورنہ سلیبس میں تو آج بھی آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, وہ لکڑہارا آج بھی جو ہے نا وہ ایکس جو ہے نا وہ دے رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بچے کو پریکٹیکل ایگزامپل مارکیٹ میں نہیں ملتے کہ ہم کسی بندے کے بارے میں بات کریں کہ یار یہ جو پرسنالٹی ہے, آپ کسی بھی اپنے سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کسی بندے کے بارے میں کہیں یار دس از دا پرسن جو کہ اخلاقیات میں اور کریکٹر کے اندر جو ہے ایک ایگزامپل موجود ہے. تو جب ایگزامپل بچے کو مارکیٹ میں نظر نہیں آتی اور ہم سارا دن جو باتیں کرتے ہیں وہ اور کرتے ہیں اور پڑھاتے کچھ اور ہیں, تو بچہ اس کو لرن نہیں کرتا. بچہ تو پریکٹیکل چیزوں سے لرن کرتا ہے. جب ہم اسکول میں تھے تو ہم نے گھر میں بھی ہماری جو تربیت تھی اور جو اسکول میں بھی تھی کہ آپ نے جو کریکٹر کے اوپر جو ہے وہ کنسنٹریٹ کرنا ہے. الحمدللہ وہ چیز جو ہے وہ بلڈ ہوگی. اب جو ہے وہ بچے کو سوسائٹی میں وہ چیز مل نہیں رہی. جب ملیں گی نہیں تو اس کے اندر انکلکیٹ نہیں ہوگی. آپ جتنی مرضی اسے سٹوریز, آج بھی سٹوریز وہی ہیں جو ہمارے بچپن میں ہم نے پڑھی تھی. اور اگر آپ سلیبس کو دیکھیں نا, سلیبس میں ہر چیز اخلاقیات کے اوپر بیس کرتی ہے. آپ اردو کی سٹوریز لے لیں, آپ انگلش کی جو ہے جو ہم لیسنز پڑھاتے ہیں, آپ اسلامیات کے لیسنز لے لیں, آپ سوشل اسٹڈیز کے لیسن لے لیں, وہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے سلیبس میں موجود ہیں. صرف پرابلم جو ہے وہ پریکٹیکل ایگزامپلس کی ہیں. وہ جب وہ ٹیچرز کی فارم میں, وہ پرنسپلس کی فارم میں, وہ سٹاف کی فارم میں, وہ پیرنٹس کی فارم میں اور سوسائٹی میں ادر ایلیمنٹس کی فارم میں بچے کو جب نظر نہیں آتے, تو پھر وہ بچے میں وہ کریکٹر جو ہے وہ بلڈ نہیں ہو رہا. اور دس از دی میجر پرابلم. جی حافظ صاحب کا کہنا ہے کہ ماڈلنگ جو ہے نا وہ مسنگ ہے. ہم ماڈل نہیں کرتے, جیسے میڈم عارفہ نے کہا کہ وہ سنتا کچھ ہے, دیکھتا کچھ ہے, محسوس کچھ کرتا ہے, جس کی وجہ سے یہ چیزیں اس کی ذات کا حصہ نہیں بنتا. تو اگر کسی نے اور کوئی سوال پوچھنا ہے تو مہرین مسعود, میڈم مہرین آپ کا سوال میں دیکھتا ہوں. السلام علیکم میڈم راہیلہ قریشی صاحب. جی جی السلام علیکم نیاز. جی مہرین بولیں. ہم جو شروع سے بات کر رہے ہیں, چاہے وہ اسحاق صاحب ہو, وزیر صاحب کی بات ہو, اینی صاحبہ کی بات ہو, عارفہ صاحبہ کی بات ہو, وقاص جعفری صاحب کی بات ہو, ماشاءاللہ سے سب نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ بہت ہی اچھی ہیں. اور سوال سر صرف میرا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پرائیویٹ اسکولس کی بات کر رہے ہیں, گورنمنٹ اسکولس کی بات کر رہے ہیں, یا مدرسے کی بات کر رہے ہیں. ہم ان میں سے کسی کی بھی بات کر رہے ہیں, تعلیمی نصاب چاہے سب کا الگ الگ ہو, لیکن بیسکلی اگر ہماری کانسنٹریشن اخلاقیات کے اوپر ہے, تو جیسے ابھی ایک پہلے کسی صاحب نے فرمایا تھا کہ اخلاقیات تو سب کے لیے برابر ہیں, سارے بچوں کے لیے, انسانوں کے لیے, ان کو آدمیوں سے انسان بنانے کے لیے, وہ تو ہر ہیومن بینگ کے لیے ایک سیم کرائٹیریا ہے نا انسان بننے کا.
اب اگر ہم نے اسکولوں کی بات کی ہے اور ہم نے بات کی ہے مدرسوں کی یا جہاں ہم بچوں کو بھیج رہے ہیں، تو ہماری ایک بہت پرانی ٹیچر ہوا کرتی تھی سر سید کالج میں کے نام سے، وہ کہتی تھی کہ ایک بچے کی تعلیم کو اپنے لیے مسٹ کر دو، کہ چاہے وہ تمہارے یہاں کام کرنے والے کا بچہ ہو تم اس کو تعلیم دے دو. تو اس سے ہی ہمارے معاشرے میں، وہ ہماری کلاس میں سب کے لیے مینڈیٹری تھا کہ ہم ایک بچے کو ضرور پڑھائیں اور وہ ہم سے اس کا ضرور فالو اپ کرتی تھی. یا آج سے کوئی 30 سال 40 سال پرانی بات کر رہی ہوں آپ سے. تو ہم تو اپنے بچے کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کیا ہم اپنے بچے کو یہ بتاتے، ہم باہر نکل کے معاشرے میں کرنے کی بات تو سر بعد میں آتی ہے نا. پہلے تو it comes like everything begins from our home. Do we tell them that they have to clean their mess up themselves, or we just ask them to leave everything and wait for them to come in the morning to do the things? Are we doing this thing or are we practicing that or not? This is a very important question we should raise and ask from ourselves. This is like my point of view. اگر ہم نے اپنے بچوں کو میرے خیال سے یہ چیز سکھا دی کہ انہیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، چاہے وہ گھر کی حد تک ہو. گھر کیا ہے؟ ایک چھوٹا معاشرے کا سسٹم ہی تو ہے نا، ایک چھوٹا یونٹ ہے. وہی یونٹ باہر جا کے اپلیکیبل ہوتا ہے. تو اگر ہم نے اپنے بچے کو یہ سکھایا ہے کہ گھر میں کھانے کے بعد اپنی پلیٹ تمہیں واش کرنی ہے، اگر تمہیں اپنا میس خود کلین کرنا ہے، تو وہی بچہ جب باہر جائے گا تو وہی چیزیں اپلائی کرے گا نا. عارفہ صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا، معاشرے میں یہ چیزیں ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بچے کو معاشرے میں بہت ڈفرینٹ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، بالکل ملتی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے اس کے اندر بنیاد میں، اس کی روٹس میں وہ چیزیں ڈال دی ہیں جو کہ اچھائی کے اوپر بیس کرتی ہیں، تو شاید کہیں نہ کہیں برائی کو اپناتے وقت اس کے ذہن میں ضرور یہ خیال آنا چاہیے یا آئے گا کہ یہ چیز میں غلط کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ شروع کریں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے. ہمارے ایک ماسی کام کرتی تھی، جب میں نے اس کے بچے کے ایڈمیشن کی بات کی اور اسے کہا کہ بہت بڑا اسکول ہمارے کونے پہ کھلا ہوا ہے، گورنمنٹ، مطلب اتنے بڑے تو پرائیویٹ اسکولز بھی نہیں ہوتے، تو تمہارے بچے کو کیا ان میں سے کسی میں داخل کرا دیں؟ تو اس نے کہا نہیں باجی، وہاں نہیں، وہاں تو پڑھائی نہیں ہوتی نا باجی. تو یہ بات تو ایک الٹریٹ اور معاشرے کا ایک ایسا جونیئر طبقہ جانتا ہے کہ کہاں پڑھائی ہو رہی ہے اور کہاں نہیں پڑھائی ہو رہی ہے. سلام ہے ہمارے منسٹرز کے اوپر جو آج بھی اس کو ایڈمٹ نہیں کرتے، اور اس کے ذمہ دار جو لوگ ہیں وہ اس بات کو ایڈمٹ نہیں کرتے اور بڑے بلند و بانگ طور پہ اس بات کو کہتے ہیں کہ نہیں جی کون کہتا ہے پڑھائی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں تو بڑی اچھی پڑھائیاں ہوتی ہیں جی. تو اب اس بات کو شاید چھوڑ کے کہ کون کیا کر رہا ہے، میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ اس ساری گفتگو میں جو ہم نے سیکھا اور بہت سی باتیں سیکھنے کو ملی. اینی I must appreciate you. It was a wonderful talk which we heard. And عارفہ صاحبہ کی تو خیر کیا ہی بات ہے، ماشاء اللہ سے ان کی باتیں سن کے تو دماغ کے 14 طبق جو ہے وہ ہمارے روشن ہو جاتے. اتنی اچھی اردو سننے کو ملتی ہے کہ اردو سے پیار ہو جاتا ہے، اور شاید ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے اردو زندہ ہے. اللہ آپ کو ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے، صحت و تندرستی کے ساتھ. باقی سب لوگوں کا بھی بہت 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 ہی پرمغز گفتگو کی، سب کی بہت اچھی لگی، بہت ہی مزہ آیا سن کے. لیکن بس میرا ایک اتنا کہنا ہے کہ اگر ہم اپنے طور پہ یہ سب کچھ کرنے لگیں تو اگر ہم 2 بچوں سے، یا جن کے میرے تو خیر 2 ہی ہیں، اگر ہم 2 سے 4 پہ جاتے ہیں، 4 سے 6 پہ یا 5 پہ جاتے ہیں تو زندگی کافی حد تک بہتر ہو جائے گی، اور اخلاق کی جو ضوابط ہیں وہ شاید بہت حد تک ہم معاشرے کو کچھ دینے میں شاید کامیاب ہو سکیں گے. شکریہ بہت. جی تھینک یو میڈم مرین. تمہارا ٹائم بھی کچھ، ہم نے آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا ہے. ہم نے آپ سے 1.5 بار ریکویسٹ کیا تھا لیکن ہم 15 منٹ ایکسیڈ کر گئے. تو سوالات تو آ رہے ہیں اور ان سوالات کو اب ٹائم کی چونکہ کمی ہے تو ہم آپ سے زیادہ لیتے ہیں. کوشش کریں گے کہ ان سوالات کا جواب آپ کو ہم ای میل کے ذریعے اپنے پینلسٹ سے لے کر کے آپ تک پہنچا دیں انشاءاللہ. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میڈم عارفہ زہرا کا، معنی شہزاد کا، عابد وزیر خان صاحب کا، وقاص انجم جعفری صاحب کا، اسحاق صاحب کا، کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ آئے اور ہماری علم میں اضافہ کیا، ہمارے ساتھیوں کے علم میں اضافہ کیا. اور ایک بات جس پر ہم سب متفق ہوئے کہ صرف اور صرف
नंबर्स की दौड़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक मुकम्मल इंसान की सोच के साथ बच्चों की तालीम और तरबियत को तवज्जो देनी चाहिए। तो एक दफ़ा फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम आरफा हमारे एक दफ़ा रिक्वेस्ट पर हमें अवेलेबल हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैडम एनी, शहजाद, आबिद वजीर साहब, वकासिम जाफरी साहब, इसाक साहब और सारे पार्टिसिपेंट जो शरीक हुए, उन्होंने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस तरह के मज़ीद सेशन हम करते रहेंगे ताकि तालीम के मैदान में अवेयरनेस और लोगों को सही से नॉर्थ को हम दुरुस्त कर सकें। मिल कर के हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हम मिल कर के करने के एफर्ट हैं। तो आप सबका साथ रहेगा और इंशाल्लाह इसमें और मज़ीद हम सेशंस करते रहेंगे। शुक्रिया और जज़ाकल्लाह। आपका भी शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।